नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ओके गाइस, आज हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे रमज़ान के बारे में ना, कि रमज़ान के बारे में, रमज़ान की अहमियत क्या है, कुरान में अहमियत क्या है, रमज़ान के बारे में अहादीस में क्या अहमियत है। मैडम तुम साथ साथ चेक कर लो प्लीज़, वो आ रहा है, लाइव आ रहा है? हाँ। और वीडियो तो नहीं आ रही? नहीं। अच्छा ठीक है, अब उसको बंद कर दो और म्यूट कर दो। ओके, तो रमज़ान के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान में कि आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन, कि रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान नाज़िल किया गया। अच्छा, सबसे पहली बात हम इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे कि कुरान की और रमज़ान का आपस में क्या कनेक्शन है और क्या अहमियत है। लेकिन अल्लाह ताला ने ना जैसे एक इस्लाम का एक अहम रुकन है, उसकी डेफिनेशन कुरान में ये की कि ऐसे नहीं कहा कि रमज़ान वो महीना है जिसमें रोज़े फ़र्ज हैं और 30 रोज़े रखने होते हैं, और रमज़ान वो महीना है जिसमें कुछ कुछ और कहने का जिक्र करने की बजाय अल्लाह ताला ने कहा कि रमज़ान वो महीना है, यानी कि उसकी अहमियत इस वजह से है। बाकी हम पढ़ेंगे कि क्या क्या अहमियत है, कि बाकी सब महीनों से डिफरेंट है, रहमतों वाला महीना है और लैलतुल कदर है उस महीने में, और क्या क्या अहमियत है उसकी। लेकिन अल्लाह ताला ने कहा कि रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल हुआ। तो रमज़ान की अहमियत इस वजह से है कि इतनी बड़ी नेमत और इतनी बड़ी चीज़ और इतना बड़ा इनाम हमें दिया गया, वो कुरान। और अल्लाह ताला ने उसको, जैसे हम कहते हैं सेलिब्रेट करते हैं, बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, हर साल करते हैं, तो अल्लाह ताला ने हर साल एक पूरा महीना रखा इस सेलिब्रेशन को, कि अल्लाह ताला ने कुरान ज़मीन पे नाजिल किया। उस सेलिब्रेशन के लिए अल्लाह ताला ने, ये हर साल की सेलिब्रेशन है, कुरान की सेलिब्रेशन है ये रमज़ान का जो महीना है। यानी सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? कुरान। उसकी वो अल्लाह ताला के लिए इतनी अहम चीज़ है कि उसके लिए पूरा महीना, और फिर पूरे महीने में करना क्या होता है, पूरे महीने में हम रोज़े रखते हैं, वो अलग फ़ायदा है। और फिर पूरे महीने में एक रात होती है जिससे वो अगर कोई पाले तो 1000 साल के बराबर है, 1000 साल की इबादत के बराबर है। तो खैर रमज़ान जो है ना, जैसे शबान शुरू होता है तो हमें फीलिंग आना शुरू हो जाती है कि बस अब एक महीना है, अब रमज़ान आने वाला है ना। तो अंदर से हम हमारी खुशी भी होती है, और एक दम से जो एक एहसास होता है ना कि अब क्या रूटीन वाली लाइफ शुरू होने वाली है। हमें पता होता है कि अब हमारी कुछ चीज़ें तो बिल्कुल फिक्स होती हैं, अफ्तार और सहरी, और बीच में नमाजों का भी हम कर रहे होते हैं। फिर हमें ये भी होता है कि हमें अपना कुरान भी ख़त्म करना है पूरा रमज़ान में एक दफ़ा। तो एक पूरी रूटीन सी का फीलिंग से होती है कि रूटीन वाला महीना शुरू होने वाला है। तो लेकिन हर साल आता है ना, तो हम थोड़े से वो हो जाते हैं, फॉर ग्रांटेड से लेते हैं रमज़ान को, कि फिर इतना कि इतना जल्दी रमज़ान आ गया, एक साल इतना जल्दी गुजर गया। तो आप सोचें कि किसी ने पूछा ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि नमाज में कैसे, बहुत अच्छी नमाज कैसे पढ़ो ना, कि बहुत मतलब खुशू के साथ और पूरे फोकस के साथ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मफहूम बता रही हूँ, कि ऐसे सोच के पढ़ो कि ये आखिरी नमाज है। और अगर रमज़ान भी हम ये सोच के गुजारें, ये सोच के हम प्लान करें कि ये आखिरी रमज़ान हो, मतलब इस वक्त तो हम इतने करीब खड़े हुए हैं, खड़े हुए क्या, हम वी आर इन द मिडल ऑफ थर्ड वर्ल्ड वॉर, और कितनी तबाही, और ये अल्लाह ना करे ये हमारा आखिरी रमज़ान हो। तो लेकिन अगर ये बाकी तो अहले नज़र और बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये तो ऑफ कोर्स शुरू हो चुकी है ना, जो जो हालात हैं इस मुल्क के भी अटैक उसके ऊपर। तो लिटरली गाइस, क्या पता ये हमारा आखिरी रमज़ान हो। सही से इस समय तो हमारे पास कोई मतलब कोई बच जाए इस वर्ल्ड वॉर में, तो उसके लिए तो वैसे ज़्यादा मुश्किल होगा जो वर्ल्ड वॉर में बचेगा। तो वो फिर ऑफ कोर्स बाकी भी चीज़ें पे हम पढ़ेंगे ना, और क्या क्या कर सकते हैं, इसीलिए तो आज हम ये वाला स्पेशल सेशन है। तो ये सोच के रखें उसको, वेलकम भी ऐसे करें रमज़ान को कि ये मेरा आखिरी रमज़ान है। तो जितनी मैक्सिमम हम एफर्ट कर सकते हैं ना, तो उसको करें। तो और ये जो शोबान का जो महीना ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले 15 दिन पहले 15 शाबान को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा रखते थे। और एक और हदीस में आता है कि शोबान में ना हमारे जैसे पूरे साल के हमारे अमाल पेश होते हैं, मतलब पूरे साल में हमने क्या नहीं किया की, पूरे साल में हमने क्या बुराइयाँ की, तो वो सब ना शोबान में पेश होते हैं।
اور ویسے تو ہر ہفتے ہر جمعرات کو بھی پیش ہوتے ہیں، ہر منڈے کو بھی پیش ہوتے ہیں، اس طرح ہر سال کی جو نا وہ اکٹھے ہو کے وہ بھی پیش ہوتے ہیں کہ یہ اس بندے کا اس سال کا. تو یہ ہے کہ آپ لوگوں میں سے کوئی رکھ رہا ہے شعبان کے روزے؟ آج کا تو خیر اسکپ کیا ساروں نے، کسی کا آج ہے ویسے؟ جب کہ میں نہیں رکھتی ہوں شعبان کے ہے نا، سنت تو شعبان کے ہیں. تو کوئی رکھ رہا ہے؟ گائز رکھنا اس لیے ضروری ہے کہ پورا سال ہم روزے نہیں رکھتے ہیں نا، پورا سال روزے نہیں رکھتے نا. تو جب پہلا روزہ رکھتے نا، ابھی میں نے شعبان کی بھی جب سٹارٹ کی تو پہلا روزہ رکھا تھا، ایسے دماغ گھوم گیا. دو 5 ہے نا، تو 2 چھوڑے. اب انشاءاللہ نیکسٹ اب رکھیں گے انشاءاللہ. 13 فرسٹ ٹو 15 رمضان آپ نے رکھنے ہیں. تو یہ نا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز میں حکمت ہوتی ہے، کیونکہ رمضان میں آپ جیسے سٹارٹ کرتے ہو اب آپ کے پاس کوئی وے آؤٹ نہیں ہوتا. اب آپ نے پورے 30 یا آپ لوگوں نے رکھنے ہیں روزے، تو تھوڑی سی پریکٹس ہو جاتی ہے. آپ تھوڑی سی نا روٹین بھی اپنی سیٹ کر لیتے ہو کہ میں لٹرلی آپ فیل کرتے ہو کہ میں تو کوئی کام نہیں کر سک رہی ہوں. روزہ رکھ لیا میں کوئی کام نہیں کر سکی. پھر اپنا انسان رمضان کی اس طرح پلاننگ کرتا ہے کہ ہر چیز کو مینیمائز کرے. ہاں پچھلے رمضان آف کورس رکھ سکتے ہیں. مطلب یہ نہیں کہ آپ نے یہ سنت کاؤنٹ کرنے ہیں، چلو فرض ہی کاؤنٹ کریے، کیونکہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں وہ پہلا فرض والا ہی فرض کاؤنٹ کرنا ہے، فرض ہی کرنا ہے. تو پھر اس کے بعد یہ کہ اس کی تیاری کریں، 15 روزے رکھیں، کوشش کریں 10 رکھ لیں، اور کچھ نہ کچھ رکھیں، 5 رکھ لیں نا، تاکہ تھوڑا سا پریکٹس ہو. اور دوسرا یہ کہ وہ بکس پڑھیں، جیسے ابھی ہم اکٹھے ہو کے بک پڑھیں یہ والی رمضان کے بارے میں. تو آپ لوگ تو اچھی بات، آپ لوگ لکی ہیں کہ ہم اکٹھے پڑھ رہے ہیں، کہ ہم سب لکی ہیں کہ ہم اکٹھے بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں. لیکن بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا کہ رمضان آنے والا ہے، ان کے لیے صرف یہ ہے کہ روزہ رکھنا ہے. تو اگر آپ ان لوگوں کو بھی یہ چیزیں بتائیں گے، بول کے بتائیں، کچھ ویڈیو شیئر کر دیں ان کو، ہاں انشاءاللہ، تو ان لوگوں کو بھی یاد دہانی ہو جائے نا. کیونکہ سب لوگ رمضان کے لیے کیا کر رہے ہوتے ہیں تیاری کے، وہ گروسری کرنی ہے، بیسن خریدنا ہے، اور سموسے فروزن خریدنے ہیں، اور عید کی شاپنگ کرنی ہے، عید کی شاپنگ کرنی ہے. تو اس کی بجائے ہم اس کی عید کی شاپنگ کرنی ہے، تو وہ ساری کیا کہتے ہیں پلاننگ یہ کریں کہ رمضان میں کیا کرنا ہے نا. بات ہی بھول گیا، تو مجھے پوائنٹ ہی بھول گیا. سب سے پہلے اور گھر کی اچھی طرح ڈیپ کلین کر لیں، تاکہ آپ کو ان 30 دنوں میں پھر آپ منیمم آپ کا کام ہو. کوئی ایسی چیزیں ہیں تو ان کو بے شک اسٹور میں رکھ دیں، جو بچوں کے ٹوائز ہیں، چیزیں پھیلانے والی جو چیزیں ہوتی ہیں. اور سب سے بڑھ کے گائز یہ بھی ضروری ہے کہ آپ چیزیں منیمائز کریں. اس سے یہ ضروری ہے کہ جب جس چیز کی ہم پلاننگ کرتے تھے نا، تو وہ اس میں سے ہم اس پر پہنچ پاتے ہیں. مثلا جو ڈیسائیڈ کر لیتا ہے نا کہ میں نے پورا قرآن مکمل کرنا ہے اس رمضان میں نا، وہ کر پاتا ہے. تو جس کی نا پہلا رمضان شروع ہو جاتا ہے، اس کے ابھی تک یہ نہیں ہوتا کہ میں نے ڈیسیژن نہیں ہوا ہوتا کہ میں نے قرآن ختم کرنا ہے، تو وہ ہمیشہ وہ میں کہے گا میرے تو 15 ہوئے، میرے تو 10 رمضان پورا گزر گیا، میں صرف 10 سپارے پڑھ سکا ہوں. تو جو پہلے سے پلاننگ کرتا ہے، اور جو اس کے علاوہ گروسری وغیرہ کر لیں، پھر کچھ یہ بھی ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ میں نے اس رمضان میں کیا صدقہ کرنا ہے. کیونکہ ہم جب صدقہ کرتے ہیں تو ہم روز صدقہ کرتے ہیں نا، تو ہمارا روز فرشتے نا ہمارا بے شک ایک کوئن. تمہاری آواز صحیح نہیں جا رہی، مجھے میسج جا رہی. اوکے، کیا پرابلم ہے؟ شاید تم نے اس طرح وہ کیا ہے، اس وجہ سے. اچھا چلو حرم چیک کرتی رہو، آئی ڈونٹ نو. چلو میں ادھر، لیکن اسٹاپ کر دوں؟ آواز بالکل صحیح نہیں جا رہی. نہیں آپ دوبارہ پوچھتی ہوں نا. اوکے چلو پوچھو. تو بیکاز اگر وہ نہیں ہے تو میں پھر ادھر اسکرین ریکارڈ کر لوں تاکہ ریکارڈنگ تو صحیح ہو. اوکے، تو اور کیا بات ہو رہی تھی کہ جو بھی آپ نے کرنا ہے نا، آپ کہیں کہ میں نے پلاننگ کرنی ہے، وہ اس سے پہلے کر لیں. اور اپنے دن کو بھی پلان کر لیں کہ میں نے سحری کے بعد کون سے کام کرنے ہیں، کون سے اذکار کرنے ہیں. سحری سے مطلب بچوں کو اسکول چھوڑنے کے بعد سے ظہر تک میں نے کون سے اذکار کرنے ہیں. صحیح آ رہے ہیں؟ میں نے کون سے اذکار کرنے ہیں. اور اثر جب میں
افطاری کا ہم کام کر رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی پلان کریں کہ کون سے اذکار نام جیسے سبحان اللہ و بحمدہ 100 دفعہ پڑھنا ہے تو میں اس وقت پڑھوں گی افطاری سے پہلے. وہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وہ والا پڑھنا ہے 100 دفعہ پڑھنا ہے تو وہ بھی میں اس وقت پڑھوں گی. تو سارے نا اس طرح کر لیں اور بے شک اپنے چارٹس بنا لیں, ٹیبلز بنا لیں کہ یہ میں نے کر لیا, یہ میں نے کر لیا پورے 30 دن کا. جو جتنی زیادہ پلاننگ ہوتی ہے نا, آپ پلاننگ والا کام کر کے جیسے آپ نے کوئی پیپر پہ لکھا ہوا ہے, پیپر پہ لکھنا ضروری ہے گائز, اوکے, پیپر پہ لکھ کے اور پھر آپ ٹک کرتے ہیں نا تو آپ کی ایکسٹرا 10 چیزیں آپ کر سکتے ہو. اور اگر آپ نے لکھا ہوا نہیں ہوتا نا تو آپ کے دماغ میں ہوتا ہے تو آپ کہتے ہو کہ ہاں وہ تو میں نے صرف آج 2 چیزیں کی, اور میں نے تو صرف 3 چیزیں کی, وہ تو آج میری ساری مس ہو گئی. تو جو لکھا ہوا ہوتا ہے نا تو وہی آپ کو آپ کے لیے بہت آسانی ہوتی ہے, اس کو آپ میٹ کر پاتے ہو. سے پہلے اللہ اکبر کر لو. اور ایگزیکٹلی کتنا اچھا, اللہ اکبر, افطاری سے پہلے اللہ اکبر 100 دفعہ, مطلب کوئی 2-3 منٹ لگتے ہیں یا 2 منٹ لگتے ہیں. وہ کیا پڑھنا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر, صرف اونلی اللہ اکبر, بالکل رمضان سے پہلے, افطاری سے پہلے. افطاری سے پہلے مطلب سورج نکلنے غروب ہونے سے پہلے. اور یاد رکھیے کہ صرف گنتی کے چند دن ہیں, صرف 30 دن ہیں یا 29 دن ہیں, تو زیادہ سے زیادہ عبادات میں اور ایسے کاموں میں گزاریں کہ جو اجر والے کام ہوں, نیکی کے کاموں میں زیادہ سے زیادہ احتیاط کریں کہ فضول کی گفتگو اور ہنسی مذاق. اور نا آپ کو پتہ ہے کہ جو اسکالرز ہوتے ہیں یا جو لوگ اللہ تعالیٰ کی دین کا کام کر رہے ہوتے ہیں, باقی لوگوں کو بھی گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں نا, وہ لوگ زیادہ بات نہیں کرتے, وہ اتنی کم بات کرتے ہیں نا کہ ان کو لگتا ہے کہ ان کی نا بات کرنے سے بھی آف کورس آپ کی انرجی کم ہوتی ہے. تو جو بندہ دن کے وقت جو بندہ کم بولتا ہے نا وہ پھر تہجد کے لیے اٹھ سکتا ہے. اور جو ہر وقت کھیکی اور مذاق ہنسی اور کرتے رہتے ہیں نا, اب خود آپ لوگ نوٹس کریے گا, جس دن آپ لوگ فرینڈس کے ساتھ ہم بہت زیادہ ہنستے ہیں نا تو اگلے دن پھر تہجد کے لیے نہیں اٹھا جاتا, کیونکہ اس وقت تہجد کے اسی وقت اتنی سخت تھکاوٹ اور وہ نیند آ رہی ہوتی ہے کہ انسان کی تہجد مس ہوتی ہے. تو کوشش کریں کہ ایٹ لیسٹ یہ 30 دن بہت زیادہ وہ باتیں کرنے سے نا, اور اپنی پریکٹس بھی ہو جائے گی, کیونکہ اللہ تعالیٰ حدیث میں آتا ہے کہ خاموش رہو, زیادہ باتیں مت کرو. تو خیر جب رمضان شروع ہوتا ہے, گائز کسی کو ٹھنڈ نہیں لگی, میں نے ونڈوز اوپن کی ہوئی تھی, ٹھیک ہے, اوکے. تو رمضان کا جب جیسے آغاز ہوتا ہے نا تو وہ چاند کے ساتھ دیکھنے سے, رمضان کا چاند دیکھنے سے, اور رمضان کا اور یا ویسے بھی جو بھی چاند ہوتا ہے نا اس کے لیے دعا ہے اللہم احللہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام ربی و ربک اللہ, یا پھر ایک اور دعا بھی ہے. تو آپ نا یہ دعائیں انشاءاللہ واٹس ایپ گروپس میں شیئر ہو جاتی ہیں, تو آپ لوگوں نے یہ ضرور اس کے ساتھ رمضان جیسے ہی شروع ہو تو اس کے ساتھ کوئی بھی مہینہ شروع ہو تو یہ دعا پڑھ سکتے ہیں. اور گائز یہ جو مہینہ ہے نا, یہ مہینہ اتنا اسپیشل قسم کا مہینہ ہے, شہر الرحمہ والبرکہ, کہ یہ رحمت اور برکت کا والا مہینہ ہے. یعنی پورے سال کے مہینوں میں سے اس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خصوصی رحمتیں اور خصوصی برکتیں نازل فرماتے ہیں. ابھی ہم ڈیٹیل پڑھیں گے کہ وہ کس وقت میں خاص طور پہ رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں نا. اور اس میں ایک اور اہم بات ہے, اس میں شیاطین قید ہو جاتے ہیں. شیاطین مطلب آپ کے پاس اللہ تعالیٰ منیمم جو ریزسٹنس ہے نا آپ کو وہ منیمم کر دیتے ہیں, کہ شیطان کو بھی قید, چھوٹے چھوٹے بھی شیطان قید ہو جاتے ہیں, سب شیطان. اب ہمارا اندر کا شیطان, ہمارا اپنا شیطان, ہم خود جو ہوتے ہیں نا وہ تو نہیں قید ہوتا نا, تو لیکن چھوٹے چھوٹے شیطان اللہ تعالیٰ قید کر لیتے. اور جو بھی مطلب جو بندہ رمضان میں بھی غلط کام کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خود ہی شیطان ہے, کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ شیطان انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور شیطان جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں نا. تو مطلب آپ اتنے اس ہو کہ آپ خود ہی شیطان ہو, آپ کو کسی شیطان کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو لیکن اللہ تعالیٰ شیاطین کو قید کر دیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا کان رمضان فتحت ابواب الرحمہ, کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. مطلب ایسے دروازے ایسے کہ بالکل فل زور سے نا کھول دیے جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہی ہوتی رہتی ہے دنیا پر, اس پلانٹ ارتھ پر نازل ہوتی رہتی ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے, یہ حدیث بہت امپورٹنٹ حدیث ہے, غور سے سنیں اس کو. اس حدیث جس نے یاد کی نا, میں دیکھتی ہوں کس نے یاد کر لی یہ حدیث. سنیے, بیٹھ جاؤ جلدی سے. اوکے گائز, یہ حدیث سب سے امپورٹنٹ حدیث آ گئی نا, تو اسی میں ایک ایسا چیز آ گئی ڈسٹریکشن کے سب لوگ کوئی ادھر دیکھ رہا ہے, کوئی مطلب آپ لوگوں کی آنکھوں سے مجھے لگ رہا ہے کہ کون ڈسٹریکٹ ہوا ہے اور کون جو ہے وہ فوکس ہے.
وہ دیکھو ماشاءاللہ. تو اوکے گائز یہ حدیث یاد رکھنی ہے. ہم لوگ اگر یاد رکھنا چاہیں تو چیزیں ہم یاد رہ جائیں گی, یاد رکھ سکتے ہیں, لیکن ہم اپنے دماغ کو زحمت ہی نہیں دیتے کہ تھوڑا سا اس کو ایکٹیو کریں. اوکے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قد جاءکم رمضان شہر مبارک, تحقیق تمہارے پاس رمضان آیا ہے, یہ برکتوں والا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے ہیں. اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں. اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. جو اس کی بھلائی سے محروم رہا تو تحقیق وہ محروم ہی رہا. مجھے نا اس کے اینڈ سے بہت ہمیشہ ڈر لگتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میں اس رات سے محروم رہ جاؤں. اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اب دیکھیں اب افطاریاں اب 30 دن ہوتے نا, تو ہم پتہ نہیں کیوں یا تو افطاریاں کراتے پہلے پلان نہیں کرتے. اگر کسی نے آپ نے افطاری کرانی ہے کسی فیملی کی فرینڈس کی تو پہلے 15-20 روزے نا آپ اس میں کرا لیں. اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ طاق راتوں میں نا وہ کر رہے ہوتے ہیں, طرح ایک دوسرے کی انوائٹ کر رہے ہوتے ہیں گھر میں, اور طرح افطاریوں پہ انوائٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو آف کورس آپ لوگ ابھی تک تو ہمیں پتہ ہی ہوگا ایکسپیرینس ہمارا کہ جس دن ہماری کسی کی افطاری ہوتی ہے کسی کے گھر یا کوئی ہمارے گھر ہوتا ہے نا, تو ابھی ادھر کہیں بھاگ کے نہیں جا رہی, تم پھر نہیں دو گی نا بک. اچھا, تو جس دن ہو سب لوگ ڈسٹرب ہوئے ہیں, تو جس دن افطاری ہوتی ہے نا کسی کی, تو ہماری انرجی نہیں ہوتی کہ ہم رات کو عبادت کر سکیں. وہ رات اتنی قیمتی ہوتی ہے, اتنی قیمتی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر وہ ہمیں اللہ تعالیٰ محروم کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم تھک جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں اچھا چلو کوئی بات نہیں, شاید آج 21ویں کی رات ہے تو شاید آج نہ ہو, میں 23ویں کی رات کو عبادت کروں گی. تو پھر کیا پتا کہ وہ 21ویں کی رات تھی جس دن آپ نے لوگوں کو کھانے پہ بلایا ہوا تھا اور آپ نے فن کیا, اور اصل میں وہی رات تھی. تو یہ جو بات ہے نا کہ جو اس کی بھلائی سے محروم رہا وہ تو محروم ہی رہا, کہ وہ اتنا بدقسمت ہے, وہ صحیح معنوں میں بدقسمت ہے کہ جو اس رات سے محروم رہ گیا. تو اسی رات کو کبھی کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, مطلب گھر میں نا بچے کچھ چیز گرا دیتے ہیں, کچھ آپ کی انرجی وہاں چلی جاتی ہے. تو وہی میں یہ سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ اسی رات کو نا اتنا بڑا ٹیسٹ, لیکن یہ کہ اپنے آپ کو پھر بھی اس دن ہماری انرجی ہمارا ٹائم اس دن کی اس رات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے. اور ابھی تو راتیں اتنی چھوٹی نہیں ہے, اب تو تھوڑی سی لمبی ہو گئی ہیں. تو لیکن جیسے رات شروع ہوتی ہے وہ, اور فجر سے پہلے تک وہ پوری رات اس میں عبادت جتنی زیادہ کر سکتے ہیں تو عبادت میں رات گزاریں اور دعاؤں میں رات گزاریں. راتیں چھوٹی ہو گئی, راتیں لمبی ہو رہی ہیں نا, اب تو لمبی ہو رہی ہیں. تو دن لمبی ہو رہی ہے, راتیں لمبی ہو رہی ہیں نا, مجھے کنفیوز کر رہے. تو خیر یہ جو ہے نا رمضان روزوں کا مہینہ اس لیے ہے کہ اس میں جو ہے وہ حدیث سے ثابت ہے, وہ جو 5 ارکان والی حدیث ہے نا کہ اسلام کی بنیادی ارکان 5 ہیں. وہ بنی الاسلام علی 5, اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں. نماز قائم کرنا, زکوٰۃ ادا کرنا, بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا. تو یہ جو ہے نا فرض عبادت ہے. اور جو روزوں کی ویسے بھی بہت اہمیت ہے اس کے, مطلب آپ نے فرض بھی رکھا اور اس کے علاوہ آپ کو کتنے اس کے فائدے ہو رہے ہیں. ایک مطلب صحابی جو تھے نا وہ اس طرح کے سوال پوچھتے تھے, صحابی اس طرح کے سوال پوچھتے تھے کہ مجھے کوئی ایسا کام بتا دیں کہ میں وہ کروں اور میں جنت میں چلا جاؤں نا. ہمارے سوال ہوتے ہیں ایسے, ہمارے ہوتے ہیں کہ کوئی وظیفہ بتا دیں کہ ہسبینڈ کا آپ میں آ گئے, کوئی کوئی وظیفہ بتا دیں, بس میری ایک دعا ہے وہ قبول ہو جائے. مطلب ہمارے ایسے سوال ہوتے ہیں, بچوں کے وہ شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں نا. ایگزیکٹلی, بس کوئی بہت ہماری دعا قبول ہو جائے. تو صحابہ کرام کے نا ایسے سوال ہوتے تھے کہ مجھے کوئی ایسا مجھے عمل بتا دیں کہ میں اس کو میکسیمم کروں اور میں جنت میں چلا جاؤں نا. تو ایک صحابی نے ابو امامہ نے پوچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ, تم روزے کو پکڑ لو کہ اس کی مانند کوئی چیز نہیں. مطلب ہم 31 روزے تو الحمدللہ ہم رکھتے ہی ہیں, اس کے علاوہ بھی روزے انسان رکھنا شروع ہو جائے. منڈے اور تھرسڈے کا بھی روزہ ہوتا ہے, شوال کے ہوتے ہیں, اور پھر وہ 13, 14, 15
وہ 20 کے روزے ہوتے ہیں. اور ایک اور بہت پیاری حدیث ہے کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جسے کیا کہا جاتا ہے؟ باب الریان. ماشاء اللہ سب کو حدیث آ گئی. کیا بات ہے آپ لوگوں کی, آپ لوگوں نے تو مجھے امپریس کر دیا. بچپن سے ہی چلتا اچھا ٹی وی کی وجہ سے آپ ماشاء اللہ کیا بات ہے, اچھی چیزیں بھی سیکھ رہے ہیں فیشن کے علاوہ. تو جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے. قیامت کے دن پکارا جائے گا کہ روزی رکھنے والے کہاں ہیں. مطلب کچھ لوگوں کا روزہ اتنا پرفیکٹ روزہ انہوں نے رکھا ہوگا کہ ان کو کہا جائے گا کہ وہ لوگ کہاں ہیں, وہ لوگ آ جائیں. اس وقت ہم کہیں گے کاش ہمارا نام, پھر وہ رجسٹر میں وہ آف کورس چیک ہوگا نا, فرشتے چیک کریں گے کہ ہاں اس کا نام خود ایسے تو نہیں, ہم بھی روزہ رکھتے تھے, فرشتے وہ ٹک کریں گے کہ ہاں اس بندے کا نام ہے, مطلب اس رجسٹر میں آپ کا نام شامل کر دیا جاتا ہے کہ جو روزے رکھنے والے ہیں نا. تو اس وقت وہ لوگ اس جنت میں اس دروازے سے جائیں گے, اور جو اس میں داخل ہو جائے گا پھر اس میں داخل ہو گیا اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی. مطلب رمضان میں ہم پیاس کو ایکسپیرینس کرتے ہیں نا, کتنی پیاس لگتی ہے. تو ایسا نہیں کہ وہاں پہ اس کو پینے کے لیے دل ہی چاہے گا, وہ تو ڈرنکس اور وہ تو ہمیں دل چاہے گا. تو لیکن یہ کہ اس کو پھر اس طرح کی پیاس نہیں لگے گی جس طرح کسی نے ایکسپیرینس کی ہوگی پاکستان میں. قیامت ٹیپ کو کیا کرنا ہے, ٹیپ, براؤن ٹیپ. تو کیا کہتے ہیں, اور روزہ جو ہے نا, روزہ ایسا عمل ہے, اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ میں اس کی جزا خود دوں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوری حدیث قدسی ہے کہ کل عمل ابن آدم له الا الصيام فانه لي وانا اجزی به, کہ ابن آدم کے تمام اعمال اس کے لیے ہیں سوائے روزہ کے. ہم نماز پڑھتے ہیں, مطلب وہ بھی ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں لیکن اپنے لیے کرتے ہیں اکثر میں نا. تو مطلب ہم اپنے لیے کرتے ہیں سارے روزے سارے کام نا. تو لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سوائے روزہ کے کہ بے شک وہ میرے لیے ہے اور میں ہی خود ہی اس کا بدلہ دوں گا. کہ کوئی انسان بھوکا اللہ تعالیٰ کے لیے رہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں خود اس کا بدلہ دوں گا. اور کتنا دوں گا, اجر اس کو مخفی رکھا جائے گا, ایک سرپرائز اجر کہ کتنا بڑا اجر ملے گا نا. کوئی ایسا ہمارا کوئی ایک دن کا روزہ بھی ایسے ہو جائے, کوئی ہمارے 10 روزے ایسے ہو جائیں, کوئی 30 روزے ہمارے ایسے ہو جائیں کہ وہ واقعی روزہ اکاؤنٹ ہو نا, جو اس لیول کے روزے کے لیول کے اوپر پہنچتے ہوں. تو اس کا جو اجر ملے گا پھر وہ سرپرائز اجر, وہ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت ابھی کسی کو نہیں بتایا کہ وہ اس کا اجر کیا ہوگا. اور فرمایا کہ روزہ آگ سے ڈھال ہے, جس طرح لڑائی میں تم میں سے کسی کی ڈھال ہوتی ہے. مطلب اکثر جب روزہ رکھا ہوتا ہے, اگر ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے رکنا ہے, کھانا نہیں کھانا, چائے نہیں پینی, پانی نہیں پینا غلطی سے, تو ایک دم سے ایک تھوڑی سی رکاوٹ سی ہمیں فیل ہوتی ہے. تو سوچے کہ یہ تو صحیح حلال کام ہے نا, کھانا پینا, نہیں برے کاموں سے بھی روکتے ہیں نا. تو ہاں تو وہ ایک ڈھال ہوتی ہے کہ آپ نا باقی آپ کو احساس اندر سے نا, وہ جتنے ٹائم آپ روزے میں رہتے ہو نا, آپ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھتے کہ نہیں یہ نہیں کرنا, وہ نہیں کرنا, جھوٹ نہیں بولنا, نظر غلط جگہ نہیں ڈالنی, اور غیبت نہیں کرنی. تو گائز یہ میں ونڈو کلوز کر دوں, بہت ٹھنڈ لگ رہی ہے. کوئی نہ کر سکتی ونڈو کلوز, یہ نیچے ہی آ جائے. اسی اردو میں بولو, کیا چیز اردو میں بولو, کیا مانگ رہے ہیں, شیشہ مانگ رہے ہیں, بگ آ گئے نیچے گری ہوئی ہے. وانٹ دس کیا ہے, نتھنگ از ہیئر اسی, نہیں وہ بگ اس نے دیکھ لیا تو اسا بگ سے ڈر ہے. اٹس اوکے کیا چاہیے, اوکے چلو گو ان دی ادر روم ود اسرا. We need some scissors. Scissors. Please دیکھیں ذرا اوپر دیکھو scissor cuts your hands. Scissors سے کیا کٹ کرنا ہے guys? I know how to be careful with them. Oh, I don't have this baby scissor. I don't have that. That's just bigger one. Bigger one, okay. Okay, Musa, we go in the other room. Scissor is not good for babies, okay? For kids. اوکے کہاں تھے کہ ہاں ماشاء اللہ صحیح بات ہے, آرام سے ماشاء اللہ نا اس کی آواز نکل رہی ہے. اچھا یہ نا
روزہ نا اصل میں ایک ہماری پریکٹس ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ اپنے نفس کو نا قابو میں کریں اور کہ ہم یہ چیزیں چھوڑ سکتے ہیں. انسان خود سوچتا ہے کہ میں اگر حلال چیزیں چھوڑ سکتا ہوں تو کیونکہ غیبت نہیں ہم سے کنٹرول ہوتی, جھوٹ نہیں کنٹرول ہوتا. انسان کہتا ہے کہ اگر میں وہ کھانا پینا بھی اگر چھوڑ سکتا ہوں تو یہ چیزیں کیوں نہیں چھوڑ سکتا. تو ایک امام ابن جوزی نے نا روزے کے 3 درجے بتائے ہیں. اپنے آپ کو ہم دیکھیں کہ ہمارا روزہ کس درجے کا ہوتا ہے نا. پہلا درجہ یہ ہے کہ ایک عام روزہ ہوتا ہے اور دوسرا ہوتا ہے کہ وہ خاص روزہ ہوتا ہے اور ایک خاص الخاص خاص سے بھی خاص روزہ ہوتا ہے. تو اپنے آپ کو دیکھو کس چیز میں ہمارا کون سا روزہ ہم رکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا, چیک کرو. تو پہلا یہ ہے کہ عام روزہ تو یہ ہے کہ خود کو پیٹ بھرنے اور شہوت سے دور رکھے انسان. اور دوسرا ہے کہ خاص روزہ یہ ہے کہ انسان کی نظر, انسان کی زبان, ہاتھ پاؤں, کان, تمام اعضاء کو گناہوں سے بچائے انسان اپنے آپ کو. یہ سارے اپنے کوئی ایسی چیز نہ دیکھے, کوئی ایسی چیز سنے نہیں, اور اپنے ہاتھوں کو کنٹرول میں رکھے. ہاتھ ہمارے بچوں کے اوپر چلتے ہیں, بہت کسی چیز کے اوپر نہیں ہوتا, لیکن بچوں سے کو روکنے کے لیے بچوں کو تو اپنے اعضاء کو بھی. اور خاص روزہ یہ ہے کہ انسان دل کو ردی خیالات سے اور اللہ تعالیٰ سے دور کرنے والے سوچوں سے اس سے بھی روکے گا. اور پورے روزے میں نا ہمارے دل میں بس اللہ تعالیٰ کی یاد ہو. یہ ہو سکتا ہے مشکل ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی یاد کی اور اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے رہنا, اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہنا, اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس چیز سے. تو روزہ جو ہے پھر فرض کرنے کے کام کیا ہیں کہ ایک فرض عبادت ہے, تو اس لیے ہم اس کو خالص نیت کے ساتھ رکھیں اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے, اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے. یہ نہیں کہ ہماری فیملی میں روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے تو ہماری تو مجبوری ہے روزہ رکھنا. تو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نا, کوئی بھی عبادت ہوتی ہے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے, اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے, اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرنے کے لیے. تو اور کسی شرعی عذر کے بغیر روزہ ہرگز نہیں چھوڑیں. ٹھیک ہے, کہ آج میں ویسی پنجابی چھوڑتے ہیں. چلو بحث پنجابی اور اس کی شروع ہو گئی. نہیں, یہ اس نے پہلے اوکے. اور روزے کو باطل کرنے والے کاموں سے بچیں. ابھی ہم پڑھیں گے کہ روزے کو کیا چیزیں باطل کرتی ہیں نا, مطلب روزہ باطل ہو جاتا ہے, آپ کا کینسل ہو جاتا ہے روزہ, وہ کون سی چیزیں. اور پھر یہ کہ اپنے اس طرح کریں, پلاننگ اس طرح کریں کہ ہر روز اور کتنے سیکنڈز ہوتے ہیں نا, اور کتنے منٹس ہوتے ہیں نا پورے رمضان میں, یا ایک دن میں 24 آورس ہوتے ہیں, اور ہر کتنے 24 ملٹیپلائی بائی 36, ہاں مطلب ہر روز کتنے منٹس ہوتے ہیں نا. کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے کام اگر اپنے کاموں کی ٹائم مینجمنٹ کرنی ہے تو آپ اپنے منٹس کے لحاظ سے کریں. مطلب ایک کام 15 منٹ میں ہو جاتا ہے, ایک کام 20 منٹ میں ہو جاتا ہے, اور ہم منٹس کی قدر نہیں کرتے نا. تو اپنے منٹس کی قدر کریں, اور خاص طور پہ اس رمضان میں. فریدہ بتانا کتنے 24/60. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اس کے سارے گناہ پچھلے والے معاف کر دیے جاتے ہیں. مطلب ثواب اور ایمان کے, کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان اور اللہ تعالیٰ کے لیے رکھ رہا ہوں. اچھا جی, رمضان کا جو نیکسٹ ہے وہ رمضان کیا ہے, شہر السحور والافطار, کہ سحری اور افطاری کا مہینہ ہے. تو سحری جو ہے نا, سحری کے بارے میں پتا آپ لوگوں کو کہ کیا اہمیت ہے سحری کی. مطلب ہم کھانا کھا رہے ہیں لیکن اس کی کیا اہمیت ہے, وہ برکت والی چیز ہے سحری. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ مومن کے لیے سحری میں برکت ہے. آپ نے فرمایا کہ تسحروا فإن فی السحور برکہ, سحری کھاؤ کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے. اور ایک صحابی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ سحری کر رہے تھے, تو کوئی صحابی آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا کہا ان کو کہ آؤ تم بھی برکت والا کھانا کھا لو. جو ہم پراٹھے بناتے ہیں سحری میں, جو بھی ہم انڈا بناتے ہیں, اور وہ اصل میں اس میں برکت ہوتی ہے. جو بھی کھا رہے ہوتے ہیں وہ تو کرتی نہیں, تمہاری کھجور میں برکت ہوتی ہے. مطلب چلو جو ابھی یہ پڑھیں گے حدیث. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سحری کھا رہے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ سحری ہے, یہ سحری برکت ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمائی ہے, اسے مت چھوڑا کرو, کہ سحری ضرور کرو. اور فرمایا کہ تم اپنے اوپر صبح کا کھانا یعنی سحری کو لازم کر لو, اس لیے کہ وہ صبح کا مبارک کھانا ہے.
اور سحری ضرور کریں اگرچہ کہ پانی کا ایک گھونٹ ہی ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کھانا باعث برکت ہے، اس لیے اسے ترک نہیں کیا کرو، خواہ پانی کا ایک گھونٹ ہی پی لیا کرو، تو وہ بھی پھر سحری ہوتی ہے، مطلب اس گھونٹ میں بھی برکت ہوتی ہے آپ کے لیے. اور ایسے نہیں کہ چلو وہ افطاریہ روزہ ہوتا ہے کہ پورا افطاری کی اور اس کے بعد میں کیا اٹھوں مجھے نیند آ رہی ہے تو چلو میں ایسے رکھ لیتا ہوں. ایک گھونٹ ایک کھجور تو اسی وہی آپ کے لیے انرجی کے لیے نا کافی ہوگا سحری. اور سب سے مزے کی بات جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. میں آیت نہیں پڑھی، میں حدیث پڑھ رہی ہوں. مطلب یہ جو ہے نا کہ اللہ اس کے فرشتے، آپ لوگ آیت پڑھیں نا کہ اللہ اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما وہ درود بھیجتے ہیں نا. تو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ فرمایا کہ یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر درود بھیجتے ہیں. مطلب درود بھیجتے ہیں ہمارے اوپر فرشتے جب ہم سحری کر رہے ہوتے ہیں تو وہ درود بھیجتے ہیں. یعنی ان کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر رحمتیں نازل ہوتی ہیں، ان کے اوپر برکتیں نازل ہوتی ہیں اور فرشتے ان کے لیے رحمت اور برکت کی دعائیں کرتے ہیں. مطلب کھا بھی رہے ہوتے ہیں ہم لوگ اور برکت کی بھی دعائیں اور درود بھی فرشتے ہمارے اوپر بھیج رہے ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعم سحور المؤمن التمر، کہ کھجور مومن کی بہترین سحری ہے. تو حرم کی بات ٹھیک ہے کہ پراٹھے نہیں، بہترین سحری کیا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے obviously بتا دیا، وہ ہے سحری، وہ ہے کھجور. تو تم اٹھ جاؤ نا وہاں سے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دار کو للصائم فرحتان، کہ روزہ دار کو دو خوشیاں حاصل ہوتی ہیں. ایک اس وقت جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو خوشی محسوس کرتا ہے. سریا کتنی خوشی ہوتی ہے تمہیں شکر کچھ کھانے کو ملا، پورے رمضان یاد وہ واقعی وہ کتنا مزے کا نا، مطلب کتنا مزے کا وہ مومنٹ ہوتا ہے کہ شکر ہے اب روزہ افطار ہو گیا. پاکستان میں بہت ہوتے ہیں گرمیوں میں، بہت ہوتا ہے پانی، ان کو ہوتا ہے کہ پانی مل گیا. تو ایک اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایک دو خوشیاں ہوں گی. ایک تو آپ لوگوں کو مل جاتی ہے نا یہاں پہ ہم ایکسپیرینس کرتے ہیں. دوسری خوشی کب ہوگی؟ ہمیں بہت مزہ آتا ہے کہ شکر ہے افطاری ہوگی. ایک ہوگی جب ہم اللہ تعالیٰ سے ملیں گے نا، جب اجر ملے گا کہ روزے کا اتنا اجر ہے تو ہم اتنے خوش ہوں گے نا کہ واہ اتنا زیادہ اجر تھا روزے کا. اور یہ دوسری بات ہے کہ جو جیسے سن سیٹ کے اوپر روزہ افطار کرتے ہیں نا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کوئی 10 منٹ بڑھا دیتے ہیں تو دیتے ہیں سیف سائڈ کے لیے. سیف سائڈ وہ دیٹس رانگ کہ سیف سائڈ کے لیے 5 منٹ تو بڑھا دیتے ہیں. اور مطلب یہ اتنا ماسک وغیرہ میں تو ڈفرنٹ ہوتا ہے سن سیٹ سے. وہ بس ہمیں چیک کرنا چاہیے کہ یہ زکریا ماسک یہ مسجد ہے کیوں اتنا دیر 5 منٹ کا ڈفرنس. 8 منٹ مطلب 8 منٹ کھول کے پھر وہ ایپ پہ بھی. اوکے وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کسی نے ریسرچ کی ہے؟ حرم اور الفت تم ٹیک لگا کے کیوں بیٹھی ہو؟ ٹیک لگا کے بھی تمہیں یاد آتا ہے میں گپے بھی لگاؤں ساتھ ساتھ. اچھا گائز اتنا ڈر رہی ہے کیوں مجھ سے؟ دیکھو وہ ماشاء اللہ ڈراؤنی تو میں ہوں. تو گائز یہ والی یہ جو مسجدیں کیوں بس ہمیں اس کو ریسرچ کریں کہ مسجدیں کیوں سن سیٹ کے 8 منٹ کے بعد روزہ افطار کرتے ہیں. تو کبھی کبھی میرے ہسبینڈ کہتے ہیں میں تو اس پہ کروں گا، مسجد پہ کروں گا، اور میں تو پوری افطاری کر چکی تھی. 8 منٹ کے بعد وہ کھانا اسٹارٹ کرتے ہیں. وہ اتنا جلدی بند کرتے ہیں 1-2 گھنٹہ. تو اس کی وجہ معلوم کریں مسجد والوں سے ہی کہ آپ لوگ کیوں اس طرح کرتے ہیں، کیونکہ سن سیٹ اپنے اپنے کر کے وہ تو شیعہ لوگ وہ پتہ نہیں موروکو سے موروکو کی ٹائمنگ کے حساب سے وہ لوگ موروکو کی ٹائمنگ کہتے ہیں لگتے جہاں پہ سن سیٹ بھی نظر آتا ہے. جی جی تو اور 1 بجے سحری بند کر دیتے ہیں. کہنا چاہیے بحث اوکے حدیث آپ لوگوں نے میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں. پھر آپ لوگ اپنی مرضی افطاری کے وقت وہ اتنی کنفیوژن کا وقت ہوتا ہے نا کہ گھر میں ایک بندہ کر لیتا ہے اور ایک بندہ بیٹھا ہے 8 منٹ کے بعد وہ افطاری کرے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک لوگ افطار کرنے میں جلدی کرتے رہیں گے بھلائی پر رہیں گے. اچھا اور دیکھیے کہ جتنی امت میں خرابیاں آ گئی ہیں اور یہ چیز ہمیں لگتا ہی بھی نہیں ہے کہ شاید یہ بھی ایک وجہ ہو، کاز ہو یہ بھی کہ سب لوگوں نے اپنے نا 5 منٹ 8 منٹ بعد کے سن سیٹ کے بعد رکھا ہوتا ہے.
تو روزہ سورج غروب ہوتے ہی روزہ افطار کر لینا چاہیے. ٹھیک ہے. لوگ آپ نے فرمایا کہ جب تک لوگ افطار کرنے میں جلدی کرتے رہیں گے بھلائی پر رہیں گے. ایون عام دنوں میں بندے روزے رکھتے ہیں آدھا گھنٹہ 20 منٹ فکر وہ پھر روزہ مکروہ ہو جاتا ہے نا. آدھا گھنٹہ کبھی ہوتا ہے بھول جاتا ہے انسان کہ روزہ مطلب بچوں کو پک کرنے گئے ہوتے ہیں روزہ بھول جاتا ہے. مجھے ایک دفعہ مجھے بھول گیا نہیں ایسا آپ کا لیٹ ہو جاتا ہے بچوں کو پک وغیرہ کرنے کی. نہیں یار پھر بھی بندہ نا ہمیں پتا ہوتا ہے کہ 5 منٹ آگے پیچھے کوئی ایسی چیز ہوتی ہے آپ کے پاس کھجور تو اپنے سے اس میں آ جاتی ہے. جو یہاں پہ اذانیں نہیں ہوتی نا تو پھر ہم بھول جاتے. میرے ساتھ ہوا ہے میں نہیں ایپ میں اذان کا ٹائم ہوتا ہی ہے نا ایپ کے. ہاں لیکن کسی کے پاس ایپ نہیں ہوتی نا تو نہیں تو کرنا چاہیے پانی وغیرہ تو ہوتی ہے. افطاری سے تو چلو ایک الگ بات ہے نا. جو سحری کا ایشو ہوتا ہے پتہ نہیں یہاں تو ہوتا ہی نہیں ہے نا. ہمارے وہاں بہت ہوتا ہے. ہمارے مدے کی مسجد میں اذان نہیں ہوئی ہم کھاتے رہے وہ بھی ارد گرد کی مسجد کہتے ہیں آخری اذان تک کھاتے رہ سکتے ہیں. پتہ نہیں آخری اذان اکثر وہ سورج پاکستان میں اوپر آ جاتی ہے. آخری اذان ان کو یاد آتے ہیں یہ میں نے سنا ہے یہ چیزیں. لیکن دیکھو مطلب یہ چیزیں کانشیسلی ہمیں کرنا چاہیے کہ ایک فرض چیز ہے اور اس کے اوپر ہم کچھ منٹس کے گیپ سے اپنے فرض کو خراب اور کرتے ہیں. سحری کا ٹائم بتائیں کہ مطلب آدھی رات لے کر یا اس کا کوئی فجر کے وقت. تو آپ اس سے زیادہ ہے. ہاں آف کورس اس میں ہے افطاری اور سحری دونوں میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی نے روزہ رکھا ہو تو اسے چاہیے کہ کھجور سے افطار کرے. اگر کھجور نہ پائے تو پانی سے افطار کرے. بلا شبہ پانی پاک کرنے والا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے پہلے تازہ کھجور سے ہو گئے 12:30 ہو گئے. اور بھی بھرا سوری ہم نے بہت دیر سے اسٹارٹ کیا. ہم ریکارڈنگ بھیج دیں گے آپ کو اس کے لیے. ٹھیک ہے. نمک بھی ہے کہ نہیں؟ نمک یہ تو تمہارا ہی ہے تمہارا اور تمہارے گاؤں کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز سے پہلے تازہ کھجوروں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے پہلے تازہ کھجوروں سے روزہ افطار فرماتے. اگر تازہ کھجوریں نہ ہوتی تو خشک کھجور تناول فرما لیتے. اگر یہ بھی نہ ہوتی تو پھر پانی کے چند گھونٹ پی لیا کرتے تھے. لیکن نمک سے میں نے کبھی نمک سے نہیں. اور گائز اوکے گائز فوکس کریں گائز. اوکے اور یہ جو ہے نا یہ خاص طور پہ ایک حدیث آ رہی ہے سندس کے لیے. سندس کے لیے خاص طور پہ آ رہی ہے. سب سے زیادہ سندس جو ہے نا اس چیز میں ہوتی ہے روزہ افطاری کروانے کا اجر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے روزہ دار کو روزہ افطار کرایا اسے بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا روزے دار کے لیے ہوگا. اور روزے دار کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی. ایسا نہیں کہ ڈیوائڈ کر دیا جائے گا. کسی نے روزہ افطار کرایا تو اس کو ڈیوائڈ نہیں کیا جائے گا. ایسے ایگزیکٹ سیم اس کو بھی ملے گا. تو یہ صرف اس لیے نہیں کہ ہم اپنی دوستوں کی افطاری کراتے رہیں. اور اگر ایسے آپ نے خود اپنی افطاری بنائی تھی آپ نے مجھے کھائی اس کو ملے گا. مطلب میں نے تو کھائی نہیں. ہاں میں نے اپنی کھائی. بھیجا تو صحیح نا. تو گائز اس لیے یہ نہیں کہ ہم مطلب اپنے ہی ارد گرد کے لوگوں کی افطاری کراتے رہیں. اس میں زیادہ وہ ہے کہ ہم غریبوں کی مطلب جو لیبر یہاں پہ کیسے بنا سکتے وہ ٹھیک ہے وہ ختم نہیں ہوتی. ہمارے یہاں جو بناتے ہیں پھر کوئی اور بھی بھیج دیتا ہے پھر وہ ایکسٹرا ہو جاتا ہے. لیکن اصل میں یہ بات ہے کہ ہم ہمارے اندر احساس ہو کہ ہم غریبوں کے لیے افطار کرائیں نا. مطلب یہ جو دہاڑی دار طبقہ ہوتا ہے ان کے لیے تو پیسے وہاں بھیج دو نا. پاکستان میں بھیج دو, سیریا میں بھیج دو, فلسطین میں بھیج دو. ایون اپنے پاکستان میں بھی لوگ افطاریاں کراتے ہیں جو مزدوروں کی نا. تو یہ میرے پاس پیسے نہیں ہوتے کہ وہ لوگ افطاری کی چیزیں خرید سکیں, کوئی فروٹ خرید سکیں, کوئی جوس خرید سکیں. ایون کسی کے اگر عرب میں جیسے دبئی اور ان جگہوں پہ
وہاں پہ مزدور بہت ہوتے ہیں، وہاں پہ بھی لوگ کرواتے ہیں. اچھا جی تو لیکن چلو ہم تو وہاں پہ تو مطلب اگر کسی کا کوئی رشتہ دار ہے وہاں پر نہیں، تو وہ وہ کوئی بنا نہیں سکتا نا ٹائم کی وجہ سے. اور جو وہ جو ابو دھابی میں دبئی میں وہ لوگ تو عربی لوگ ہوتے ہیں نا، وہ تو ویسے ہی افطاریاں کرانے کی بہت جو عربی لوگ ہوتے ہیں وہ تو ویسے ہی ان کو کراتے رہتے ہیں، بڑے لیول پہ افطاریاں کراتے رہتے ہیں. لیکن ہمارے تو پاکستان جیسے لوگ جو ہیں، پاکستان میں غریب اتنے شہروں میں اتنے غریب لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے کہ وہ افطاری کے لیے کچھ کھجور خرید سکیں، کچھ فروٹ خرید سکیں، بڑے خرید سکیں. ایون یہاں پہ بھی اسٹوڈنٹ وغیرہ جو ہوتے ہیں جو خود نہیں بنا سکتے تب موسٹ میں کرواتے ہیں نا. ہاں ہر موسٹ میں ہوتی ہے افطار. تو ہم یہ بھی کر سکتے ہیں رمضان سے پہلے کہ ہم جیسے ہم فنڈ ریزنگ کرتے ہیں، ایک ہم فنڈ ریزنگ ایسے کریں کہ ہماری جو بھی پیسے ہوں وہ ہم پاکستان بھیجیں، کہ مزدوروں کی یا جو بھی کچھ آرگنائزیشن ہوتی ہیں ان کو بھیج دیں کہ ہماری طرف سے افطاری ہوگی. مطلب ہر بندہ کچھ اس طرح ہوتے ہیں جیسے کہ پورے ایک فیملی کی پتہ نہیں 7,000 روپے کتنے ہوتے ہیں، 7,000 پورا ایک مطلب کوئی 20 پاؤنڈ سے بھی کم ہوتے ہیں. پیکیج رمضان کا ہوتا ہے نا، سب ایک پوری فیملی کے لیے وہ کھانا آ جاتا ہے، ایک پوری فیملی کے لیے پورے مہینے کا راشن آ جاتا ہے. 7,000 روپے نہیں ہوگا، لیکن یہ جو اگر ہم کسی فیملی کو رمضان سے پہلے ہی راشن کروا ہاں وہ کراتے ہیں نا، وہ راشن فیملی کے لیے راشن کرا دیں. لیکن ہم جیسے کرتے ہیں نا، ہم انڈیویجولی دیتے رہتے ہیں، تو کبھی کم دیا کبھی زیادہ. لیکن کبھی جیسے ہم فنڈ ریزنگ ہم مل کے کرتے ہیں تو اس میں اتنا زیادہ اکٹھا ہو جاتا ہے کہ وہ واقعی ایک نامینل چیز اکٹھی ہو جاتی ہے کہ ہم واقعی اس کو کسی کے بھجوا سکتے ہیں، کسی کو وہ کام آ سکتی ہے. عائشہ سوری، یہ زکوٰۃ کے پیسوں میں ہو سکتے یہ، لیکن یہ الگ ہے. زکوٰۃ تو زکوٰۃ ہوتی ہے نا، فرض ہوتی ہے. زکوٰۃ کا ڈفرینٹ ہے، اس کا الگ ہے. اگر ہاں، ہم روزے میں نہیں آتی کہ آپ کسی کو روزہ افطار کرا دیں تو وہ زکوٰۃ کے پیسوں سے. کیونکہ زکوٰۃ کے 8 مسالے میں نا، اس میں یہ نہیں آتا کہ روزہ افطار کرا دیں. زکوٰۃ تو ہر چیز کی ہو نہیں دے سکتے. اور تو گائز اس کا ہم نے پلان ابھی اس کے بعد نا پلان کرتے ہیں کہ ہم اس کی فنڈ ریزنگ ہم کب کریں، کہ ہم نا انشاءاللہ ہم کافی سارے پیسے اکٹھے کر کے ہم کسی آرگنائزیشن کو جو ہمیں جانتے ہیں ان کو بھجوا دیں. سب سے بہترین کام کریں. ہاں ان کو کر دیں، یا کسی اور کو بھی ہم جو ہم جانی پہچانی ہو اس کو کر دیں کہ وہ لوگ ہماری طرف سے سب کو وہاں پہ 1 دن 2 دن 3 دن. فاؤنڈیشن تو ایک الگ بات ہے نا، ہم سب لوگوں کے کوئی نہ کوئی رشتے دار ایسی جگہوں پہ ہوتے ہیں، سب سے قریب وہی ہوتے ہیں. پہلا حق تو میرا خیال ہے ان کا ہونا چاہیے کہ ہم ڈائریکٹ اپنی فیملی کو انوالو کر کے ان کی ہیلپ کریں. لیکن چلو ہم جیسے اب فار ایگزامپل میں نے 10 پاؤنڈ دینے ہیں، میری اتنی سکت ہے اگر تو 10 پاؤنڈ دینا ہے تو میں 10 پاؤنڈ آپ کو کہوں گی کہ آپ میں پاکستان بھیجوں. ہم اس لیے نہیں کرتے نا. تو میں یہ کہتی گروپ میں جب ہم کرتے ہیں تو ہم بے شک 10 پاؤنڈ بھی دیتے ہیں تو ہمارے پاس اکٹھی دل کے گروپ میں زیادہ بھی کرنی ہے تو کہتے ہیں ہر جگہ پہ اگر کسی آپ کے پیچھے کوئی ہے یا میرے پیچھے کوئی ہے، ادھر بھی تھوڑے تھوڑے سے مطلب ہر جگہ پہ اپنا حصہ ڈالنا چاہیے. تو ہمارے پاس ہے ابھی تو فرسٹ اسٹیپ یہ ہے کہ ہمارے پاس پیسے زیادہ اکٹھے ہوں. تو فنڈ ریزنگ اس میں کریں گے، ہم تمہاری بریانی بنائیں گے، تمہاری بریانی خریدیں گے تو انشاءاللہ. تو سحری اور افطاری کے بارے میں نا کرنے کے کام کیا ہیں. اس سحری اور افطاری میں اہتمام اعتدال کے ساتھ کریں. ٹھیک ہے، شہر الطعام نہیں ہے بلکہ شہر الصیام ہے. نہیں مطلب اپنے اس سے کھانے میں بھی، افطاری میں، سحری میں بیلنس رکھے کہ شہر الطعام نہیں ہے بلکہ شہر الصیام ہے. ہمیں لگتا ہے کہ شہر الطعام ہے افطاریاں اور مینیوز اور بہت زیادہ مرغن غذاؤں اور پیٹ بھر کر کھانے سے پرہیز کریں تاکہ پھر جسم میں سستی پیدا نہ ہو. بچا ہوا کھانا ضائع نہ کریں، زیادہ تر یہی ہوتا ہے، ضائع ہوتا ہے ایگزیکٹلی. کبھی کسی ضرورت مند کو دے دیں. اور افطار کی دعائیں جو ہے وہ ایک تو ہے اللہم لک صمت وعلی رزقک، جو ہے نا اللہم لک صمت وبک آمنت وبک آمنت والی صحیح نہیں ہے حدیث، وہ صحیح نہیں ہے. صحیح ہے کہ اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت. اور اس سے بھی زیادہ اوتھینٹک یہ ہے، یہ بھی ضعیف ہے لیکن اوتھینٹک یہ ہے ذهب الظمأ وابتلت القلوب فثبت الاجر انشاءاللہ. یہ تو ہمیں آتی بھی نہیں ہوتی، پوری زندگی ہم باتھ روم میں چلی گئی چلی گئی ہے غصہ. اوکے، اور افطار کرنے والے کو بھی یہ دعائیں دیں. کس کو چاہیے یہ دعا؟
वो है ना अफ्तारा इंदकुमुस साइमून व अकला तामुकुमुल अबरार। इसका मतलब पढ़े कि रोजादार तुम्हारे यहाँ रोजा अफ्तार करते रहें। ओके सो दिस हमारे यहाँ रोजा रोजा उसको दुआ ये करते हैं कि दुआ ये देते हैं कि रोजादार तुम्हारे लिए रोजादार तुम्हारे यहाँ रोजा अफ्तार करते रहें और नेक लोग तुम्हारा खाना खाते रहें और फरिश्ते तुम्हारे लिए दुआएं करते रहें। प्यारी दुआ है ना। अब आइंदा जो किसी के घर अफ्तारी करने की जाए दुआ याद करके जाए वरना ना जाए। एक लगा के ना रख देते सामने, फिर ऐसा तो याद हो जाती है, सबको याद हो जाए। चलो तो तुम प्रैक्टिस शुरू करना इसको, तुम जैसे अफ्तारी बनाओगे ना ये हरम सामने में जारी करेगा ना सब प्रिंट आउट साथ ही भेजना, ये दुआ भी देनी चाहिए। प्लेट में ना साथ ही पढ़ ले। तो और गाइस थक तो नहीं गए? जूर से पहले दुआ जानबूझ के गई है उधर, क्यों? हाँ? वो जानबूझ के उधर गई है, अच्छा प्यारी है ना, जानबूझ के ऐसे सबको मामा कहती है। अभी भी अब खाला कहती हूँ, मामा आ गई है। ओके गाइस, कितनी खुशी होती है आप लोगों को कि बाजी का ध्यान इधर उधर हुआ, हम जल्दी से बातें कर रहे हैं। आपा यूके आपा। ओके गाइस, क्या कहते हैं, कंटिन्यू रखें। थक तो नहीं गए आप लोग? एक तो मुझे आप लोगों को लगता है कि आप लोग थोड़े से ऐसे धीरे होना शुरू हो जाते हैं। नहीं आयशा करे ना, नहीं मैं कर रही हूँ कोर्स में, बंद नहीं कर रही, लेकिन ये कि हाँ नहीं मैं ये कहती हूँ तुम लोग थोड़े से फ्रेश हो जाओ, तुम लोगों के दिमाग को। सुंदर इस वक्त किसको मैसेज करिए? हाँ ये कपड़े देख रही है। ईद आ रही है, रमजान का इम्पोर्टेंट। ओके गाइस, ओके गाइस, औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आप थोड़ा नहीं डांटना चाहिए। गाइस ये एक ही ग्रुप ना उसके ऊपर चढ़ के बैठता है। ब्रेक चाहिए, तो मैं तो कह रही थी 5 मिनट पहले ब्रेक भी नहीं की और बातें भी करते रहे। ब्रेक खाने की ब्रेक, नाश्ता नहीं किया, नमाज की। अभी 3 मिनट रहते हैं नमाज। अफ्तारी का टाइम हो। ओके गाइस, हम ना ये थोड़ा सा तो नहीं, खैर आधे से थोड़ा कम ही रह गए। तो मैं ना आप लोगों की ना एक्सप्रेशन देख रहे हैं, थोड़े आप लोग ढीले पढ़ रहे हैं, तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि थोड़े से अपने दिमाग को एक्टिव करें और प्लीज खुदा के लिए ये सुन लें। हरम तो बेचारी क्या करें, मतलब ये टॉपिक तो इजी सुना हुआ, इजी है, कुरान में होता है थोड़ा गौर लगा के करना होता है। तुमने पूछ लिया कि ब्रेक चाहिए तो लोगों ने हाँ बोल दिया, तो तुम अब सुन नहीं रही हो स्टूडेंट्स को। यूके वाले अपन के चलो गाइस, थोड़े से आप लोग माशाल्लाह आप लोगों की ब्रेक ओवर कुछ लोग एक दिन पहले कर लेते हैं, रोजा पहले रख लेते हैं, तो गलत करते ना। फरमाया किसको सही किसको फॉलो करना है। ये तो इंशाल्लाह बात कर रही थी। फिर तो हमें पूरा आखिरी गाइस, ये तो हम सॉल्व भी नहीं कर, बड़े स्कॉलर नहीं सॉल्व कर फिर हम पाएंगे। 21, 23, 25 बहुत मसला होता है। हम आखिरी इश्रे को पूरा हम इसको फॉलो करें, इसलिए आज आंटी कहती मैं तो आज यहाँ पे भी ये तो गलती तो यही अल्लाह ताला नियत के ऊपर क्योंकि मैंने बहुत सारे स्कॉलर्स के भी सुने हैं ना, ये इतनी कंफ्यूजन वाली पूरी नहीं है। तो हर एक दिन छुट्टी मतलब इंसान है ना, इसीलिए पढ़ी थोड़ा ओके गाइस, ब्रेक खत्म हुई। ब्रेक तो मैंने स्टॉप थोड़ी किया। ओके गाइस, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सब लोग औज़ु बिल्लाह पढ़े ताकि प्लीज हम लोग थोड़ा सा वाकई में वापस हमारा फोकस आ जाए। अब ये जो चीजें आ रही है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आ रही है। हरम तुम्हें आवाज आई है कि तुम अपने पास बिठाओ। हाँ नहीं मैं उधर यार नहीं सुनो, तुम आ जाओ। वो जो टीचर नहीं मजाक कर रही हूँ मैं, आ जाओ हरम काश उसको तुम भी ऐसे हरम ऐसे नीचे बिठाओ टेबल पे। ऊपर से मेरे पीछे पड़ गए हो। ऊपर से टेबल पे छत गिरा दो मैं शहीद हो जाऊंगा। कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आ रही हैं।
शायद हमें पता भी नहीं होती है, रमजान ऐसे गुजर जाता है। रमजान जो है ना ये बख्शिश का महीना है। आप लोगों को पता है ये गाइस? सोबिया आज आप हरम का बिस्कुट पूछ रही है कि उल्फत, मैंने कहा मुझे नहीं पता उल्फत कौन है। मेरी माइंड नहीं, उसकी तबीयत गाइस मैंने देखा ही नहीं, उसकी तबीयत ठीक नहीं होती, वहाँ से मुझे गई मैंने पूछा, मैंने भी देखा जब फोन मैसेज वगैरह फोन तो क्या करेंगे? अरे पूछो उसकी ना कभी तबीयत खराब हो जाती है तो वो उल्फत नहीं यहाँ से जाते शायद मैंने देखा है, लेकिन बाइट मुझे कहा फोन करने गई है यार। हाँ अगर वापस आ गए। हाँ काफी टाइम से उल्फत तो नहीं है। जैसे क्लास शुरू हुई तो उससे चलेगा। अपॉइंटमेंट वगैरह तो क्या है उसकी? हाँ, इसकी तबीयत अल्लाह करे तबीयत उसकी ठीक हो। ओके गाइस, अब ये जो चीजें ना, ये बाकी जो सहरी अफ्तारी और वो चीजें तो हमें ऑलरेडी पता थी, लेकिन असल में पता होने वाली चीजें, और जैसे मैंने कहा कि अगर हमने रमजान बहुत अच्छा गुजारना है ना, तो ये सोच के गुजारें, ये सोच के गुजारें कि ये शायद हमारी जिंदगी का आखिरी रमजान हो। तो मतलब जो जिंदगी हम गुजार रहे हैं, जो गुनाह हम कर के आए हैं एक पलड़े और कितने ज़्यादा, तो अगर हमें पता चले कि ये हमारी ज़िंदगी का आखिरी साल होगा, तो हम ये चाहेंगे ना कि काश हमारे ऊपर से सारे गुनाह झड़ जाएं, हम गुनाहों के बगैर, गुनाहों के बोझ के बगैर मरें, अल्लाह ताला के पास जाएं, गुनाहों की बोझ के बगैर कब्र में जाएं। तो इतना ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि हम ये काम कर सकते हैं कि हमारे गुनाह माफ़ हो सकते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक रमज़ान से दूसरे रमज़ान तक होने वाले तमाम गुनाहों को, एक रमज़ान से दूसरे रमज़ान तक अपने दरमियान होने वाले गुनाहों को ये रमज़ान मिटा देता है, जबकि कबीरा गुनाहों से इज्तनाब किया जाए। मतलब वो भी छोटे वाले गुनाह माफ़ होंगे, कबीरा गुनाह तो तौबा से ही माफ़ होते हैं ना। उस शराइत होती हैं कि जैसे आप कबीरा गुनाह के लिए आप तौबा करते हो, उसकी शराइत होती है कि आप सच्चे दिल से करते हो और फिर आइंदा ना करने का आप फैसला करते हो या वादा करते हो कि आइंदा नहीं करूँगा। तो ये कबीरा गुनाह। लेकिन सगीरा गुनाह जो है ना, हम अच्छा कबीरा गुनाह का भी एक दफा बताना कि कौन कौन सी चीजें शामिल होती वो हैं। अभी हमने पिछली दफा अल्लामा में भी पढ़ा था ना कि सब गुनाह ही कबीरा होते हैं। गुनाह ही होता है कि आप अल्लाह ताला की नाफरमानी कर रहे हो, गुनाह ही होता है। ऐसे नहीं कि हम कहें कि ये तो छोटा गुनाह है तो खैर है, कोई बात नहीं, मतलब कि झूठ कबीरा गुनाह है, झूठ भी कबीरा गुनाह है, गीबत कबीरा गुनाह है, जिना कबीरा गुनाह, इनके साथ साथ ही आ रहा है ये झूठ, गीबत, बाकायदा माफी, मतलब माफी अल्लाह ताला से, और ना करने का फिर माफी, फिर आ जाता है, फिर माफी फिर दिल में तो आती है क्योंकि ना। हमें ना उसकी रूट हमें पता नहीं, हमने उसको समझा नहीं कि गीबत हम क्यों करते हैं और उसका इम्पैक्ट क्या होता है ना। क्योंकि आपने एक बंदा यहाँ पे नहीं है, उसके बारे में मैंने अगले बंदे को पोल्यूट कर दिया, उसके दिमाग को, वो उसी तरह सोचता है, वो उस तरह नहीं सोचता नहीं, था। और वो उसी तरह मैंने उसकी सोचता है। इज्जत ऐसे पामाल कर दी, वो बेचारा वैसे मेरा दोस्त था लेकिन मैंने उसकी दूसरे के दिमाग में उसकी इज्जत पामाल कर दी। तो हर दफा जो बाकी फिर वो लोग आगे मिलेंगे वो भी ये 10 लोगों सोचेंगे की कि करेगा, वो आगे भी बगैर तस्दीक किए 10 लोगों को बता देगा। तो एक बंदे की इतनी इज्जत खराब हुई, तो अल्लाह ताला ये चाहता है कि हम किसी की इज्जत ना खराब करें। तो खैर जो कबीरा, जो बाकी छोटे गुनाह है ना, वो मिट जाते हैं। वो भी बहुत ही ज्यादा होते हैं, वो भी हमें पता नहीं कि हम किस तरह हम कबीरा गुनाह करते हैं, सगीरा गुनाह करते हैं, टाइम जाया करते हैं, खाना जाया करते हैं, कभी टैप खोली तो पानी इतना, ब्रश करते हुए पानी वेस्ट करते हैं, तो और भी पता नहीं कितनी नजरों की कितनी कर देते हैं, दिल के कितने गुनाह कर देते हैं। फोन हमारे हाथ में आता है तो कितने गुनाह हो जाते हैं हमारे से। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब ये नहीं कि रमजान आया तो बस हमारे गुनाह भी माफ हो गए, ऐसा नहीं होता। वो हमें करना क्या है, वो बहुत थोड़ा टफ काम है गाइस, जो रमजान में करना है तो उससे गुनाह माफ होंगे। वो ये है कि जिसने रमजान ईमान के साथ और सवाब की नीयत से, मतलब नीयत और ईमान के साथ दोनों चीजें, कैसे नहीं कि बस एक चीज आई है तो बस रोजा रख रहे हैं, ईमान के साथ और सवाब की नीयत से रमजान के रोजे रखे, उसके गुज़श्ता सारे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। और फिर आता है कि जो जैसे जो आगे आएगा तरावी का भी, इसके बारे में ये आता है कि जो क़ियामुल लैल करता है ना, उसके भी गुनाह माफ किए जाते हैं। क़ियामुल लैल भी तरावी पढ़ता है ना, उसके भी गुनाह माफ, मतलब मुश्किल काम है पूरे रमजान में तरावी पढ़ना, वो जो करता है फिर उसके गुनाह माफ हो जाते हैं। और उससे भी बड़ी बात कि अगर
کوئی کسی نے اتنی محنت نہیں کی نہ تراوی اس طرح سے پڑھی اور تراوی میں بھی نا 8 اور 20 کا پہلے پھر وہ چکر بھی ہوتا 8 ہے چکر کو چھوڑو 8 ہی پڑھو سنت 8 ہے تو لیکن یہ کہ اس میں زیادہ قرآن پڑھو نا 8 کی پڑھا پورا سپارہ پڑھ لو 8 تراوی میں قرآن پکڑو ہاتھ میں اور پڑھ لو ہاتھ پڑھ میں سکتے ہیں ہاں یہ تو لوگوں کو نہیں پڑھ ہر دفعہ میں بتاتی پھر بھول جاتے نہیں میں نے نہیں کہ قرآن ایسے ہاتھ میں میں تو وہ جب میں نے وہ جو پورا قرآن ختم کرنا ہوتا ہے نا وہ تراوی میں بھی کھڑے ہو کے پڑھ لیتی ہوں دیکھ کے میں کیونکہ حفظ بھی کیا ہوا لیکن میں حفظ میں مجھے پھر اس طرح مجھے یاد نہیں ہوتا تو میں تو قرآن کھول کے پڑھ لیتی ہوں آئی پیڈ تو بیسٹ ہے کہ موبائل پہ آئی پیڈ پہ قرآن میں نے کبھی دیکھا بھی نہیں ہے اور یہ جو بات ہے نا کہ رمضان آیا 30 دن ہم نے گزارے رمضان کے اور ایک کام ہم نے نہیں کیا تو وہ اس کے بارے میں کیا وعید ہے نا کہ محنت ہی نہیں کی اور روئے نہیں کہ اپنی گناہوں کو معافی نہیں کرایا اس کے بارے میں حدیث ہے کہ جو شخص رمضان پائے مطلب اس کا ٹاپک میں آپ بتا رہی ہوں کہ جو رمضان پائے اور اس کی مغفرت نہ ہو وہ بد نصیب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک صحابی نے بتایا جابر بن سمرہ نا کہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے چڑھے نا ممبر پہ ایک سیڑھی پر چڑھے تو کہا آمین پھر دوسری پہ چڑھے کہا آمین پھر تیسری پہ چڑھے تیسری سٹیپ پہ نا تو کہا آمین تو پھر آپ نے فرمایا خود لوگوں کو نا کہ میں نے ایسے کیوں کیا کیونکہ باقی لوگوں کو تو نہیں پتا تھا کہ کون کس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو آپ نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور وہ جو بات مجھ سے کر رہے تھے نا میں اس کے جواب میں نے کہا آمین تو وہ بات کیا کہہ رہے تھے جبرائیل علیہ السلام کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اسے اپنی رحمت ربانی سے دور کرے جس نے رمضان پایا اور وہ مر گیا اور اس کی بخشش نہیں ہوئی حتیٰ کہ وہ جہنم میں داخل کر دیا گیا اب اس نے محنت ہی نہیں کی اپنے آپ کو بخشوانے کے لیے اور آپ نے کہا کہ آپ نے اس پہ کہا کہ آپ کہیں آمین آپ کہیں اس کے اوپر آمین کہ وہ جہنم میں جائے گا جہنم میں داخل کر دیا گیا کہ جس نے اتنی محنت ہی نہیں کی کھانے پہ اور ان چیزوں پہ زور رکھا اور اصل جو مقصد تھا کہ اس میں آپ اپنی بخشش کروا سکے وہی نہیں کیا تو اور یہ جو ہے نا ویسے تو ہم تہجد کے لیے نہیں اٹھ سکتے جو آخری پہر ہوتا ہے ہماری آخری پہر ہوتا ہے نا اس کا رات کا تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر رات کو آدھی رات یا 1/3 رات کے آخری حصے میں آسمانی دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور کیا کرتے ہیں کیا ارشاد فرماتے ہیں ایسے اللہ تعالیٰ ہاتھ پھیلا کے نا ہمارے اس آسمان پہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی ہے مجھ سے جو دعا مانگے اور میں اس کی دعا قبول کروں سب لوگ کون ہوتے لوگ سو رہے ہوتے ہیں نا اس وقت سخت نیند آ رہی تھی اس وقت اللہ تعالیٰ پھر کہتے ہیں کوئی ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اسے عطا کروں اور کوئی ہے جو مجھ سے استغفار طلب کرے اور اسے میں بخش دوں حتیٰ کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہر روز آسمانی دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور یہ کہتے رہتے ہیں اس وقت جب ہم سحری بنا رہے ہوں گے تو ساتھ ساتھ اپنے گناہوں کی بخشش کی دعا کرتے رہے اور کہتے ہیں کہ مطلب یہ تو ہم اپنے گناہوں پر کی لسٹ بنائیں کہ میں یہ گناہ مجھ سے ہوئے ہیں کوئی لسٹ بنا سکتا ہے اپنے گناہوں کی مطلب ہم تو ہماری ہمت ہی نہیں ہوتی ہمت لٹرلی پین کے ساتھ لکھنا کہ یہ میری نہیں شرم ہی آ جائے گی خدا نہ اور کسی نے پڑھ لیا تو یہ کہے گا کہ اوپر سے تو اتنی نیک ہے اندر سے دیکھو یہ گناہ کیے ہوئے مطلب اللہ تعالیٰ نے تو فرشتے نے تو وہ لکھے ہوئے ہیں نا وہ آئے گا بھی ہمارے سامنے ایک صحیح بات ہے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے سچی میں واقعی میں لیکن وہ دل کے خیالات اور ان چیزوں کی وہ نہیں کر سکے گا جو آپ سوچ رہے ہو جو آپ کسی کے بارے میں برا خیال کر رہے ہو وہ بھی اس کی وہ ہوتے ہیں کچھ کس چیز پہ ہوتا ہے کسی کے وہ ہے نا فیغفر لمن یشاء وہ کیا ہے للہ ما فی الامن کچھ گناہوں پہ کچھ جو سوچے ہیں نا ان کو دل کے خیرات کچھ کو معاف کر دے گا کچھ کو نہیں معاف کر دے گا یہ بھی تو حدیث ہے کہ جب تک آپ برائی کا ارادہ کریں گے تو تب تک نہیں ہوگا جب تک آپ عمل کریں میں گے پڑھیں گے کہ آپ جب تک ابھی لمم والا یہی تو پڑھا لمم وہی ہوتا ہے کہ آپ نے ارادہ لمم ہوتا ہے نا چھوٹا گناہ ابھی ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھا سورہ نجم میں کہ کچھ گناہ ہم ارادہ کر لیا ہوتا ہے لیکن وہ ہمیں چانس نہیں ملتا نا ہم کر نہیں سکتے کسی نے کانسرٹ میں جانا تھا ٹکٹ ہی نہیں ملا
لیکن آپ نے تو اپنی پوری کوشش کی. کسی نے وہ کچھ فضول خرچی کرنی تھی تو وہ آؤٹ آف اسٹاک ہو گیا تو وہ ہم نہیں خرید سکے, تو ہم نے ارادہ تو کیا تو وہ لمم میں آتا ہے. آؤٹ آف اسٹاک پہ بھی تو نہیں میں ویسے جسٹ ایگزامپل دے رہی ہوں, وہ میں کون ہوتی ہوں کہنے والی, لیکن یہ کہ مطلب یہ لمم یہ ہوتے ہیں کہ آپ نے ارادہ کیا گناہ کا لیکن آپ سے ہو نہیں سکا. ارادہ کرنے سے بھی وہ گناہ ہے. تو وہ کہتے ہیں پھر وہ چھوٹے گناہ ہیں نا, جو یہ کہا کہ چھوٹے چھوٹے گناہ ایسے ہی معاف ہو جائیں گے, کبیرہ گناہ تو ایسے نہیں معاف ہوگے لیکن چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہو جائیں گے. جیسے سوچ ہم کہتے ہیں شیطان ہمارے خون کے اندر اس طرح گردش کرتا ہے, ٹھیک ہے کرتے, تو وہ بھی تو کچھ خیالات ہمارے اندر لے کے آتا ہے نا. جیسے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب شیطان کہتا ہے میں نے تو صرف اس کو خیال ڈالا تھا تو آگے سے اس نے خود ہی پروسیس ان کو اس نے انسان نے خود ہی کیا. اگر جھٹک دو, اللہ حافظ, اگر ان ہم خیالات کو جلدی اسٹارٹ جھٹک کرتے دو, تو جلدی ختم کرتے وقت بیچاری جلدی آگے. عائشہ اگر ان خیالات کو جھٹک دو, ان کو طویل نہ کرو تو وہ چیز تو پھر گناہ میں نہیں آئے گی. وہ تو خود نہیں آئے گا کیونکہ وہ تو شیطان کی کوشش تھی, آپ نے اس کو جھٹک دیا. لیکن ہم اپنے آپ کو کرتے نہیں نا, گمانے میں بھی پھر آگے بڑھتے جاتے ہیں, چیزوں میں آگے بڑھتے جاتے ہیں نا, تو آگے بڑھتے جانا پھر وہ اس میں آئے گا نا, چھوٹے گناہوں میں لمم میں آئے گا. اوکے, تو سمجھ آ گئی کہ یہ رمضان کا جو مہینہ ہے وہ دعائیں بھی کرتے ہیں, استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم, اور استغفار کی دعائیں بھی مانگتے رہیں. پھر شہر اور یہ جو ہے نا رمضان کا مہینہ تقویٰ کا مہینہ ہے, کیونکہ ایسا نہیں کہ آپ نے اصل میں جو روزے کا مقصد یہ ہے نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں ہے, بلکہ روزہ تو ہر لغو یعنی بے فائدہ اور بےہودہ کام. بے فائدہ مطلب ہماری زندگی تو stuffed with بے فائدہ کام جس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا, بلکہ روزہ تو ہر لغو بے فائدہ اور بےہودہ کام اور رفث یعنی جنسی خواہشات پر مبنی حرکات اور کلام سے بچنے کا نام ہے. لہٰذا اگر تمہیں دوران روزہ کوئی گالی دے یا جہالت کی باتیں کرے, اسے کہہ دے کہ میں روزہ دار ہوں, انا صائم انی صائمون, کہ میں روزے دار ہوں, بس میں تو نہیں لڑائی کرتا یا میں اس طرح کی بات نہیں کروں گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض روزے داروں کو روزے سے بھوک کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا, مطلب صرف وہ بھوکے رہے, ان کو کاؤنٹ نہیں ہوا ان کا روزہ آخر میں کہ آج ہو گیا نہیں. اور بعض قیام کرنے والوں کو قیام سے بیداری کے سوا کچھ نہیں ملتا, مطلب قیام بھی کیا اور وہ بھی آپ نے صرف بیداری کی, اس کو کچھ بھی نہیں ملتا. اور جس نے جھوٹ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جھوٹ, بےہودہ اعمال اور بےہودہ باتوں کو نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے. اس کے روزے کی ضرورت نہیں ہے. کھانا پینا چھوڑا تو وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں چاہیے کہ آپ نے کھانا پینا چھوڑ دے, باقی سارے کام کرتے جا رہے ہیں. اور جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بد زبانی اور جھوٹ نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو اس کے کھانا پینا چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور یہ کہ پھر ہم ایک صبر والی چیز ہمارے اندر پیدا ہو, ایک تقویٰ والی چیز روزوں کے بعد ہمارے اندر پیدا ہو, کہ اپنے آپ کو کیسے کنٹرول رکھنا ہے, اپنی آنکھوں کو, اپنے کانوں کو, اپنے ہاتھ پاؤں کو کیسے کنٹرول رکھنا ہے, اور اپنی سب سے زیادہ کہ اپنے وقت کو ہم کیسے زیادہ سے زیادہ وقت کو ہم اچھے کاموں میں استعمال کریں نا, کیونکہ سب سے زیادہ قیمتی ہمارے پاس جو چیز ہے نا وہ وقت ہے. کوئی پاؤنڈز نہیں ہے, کوئی ہماری گولڈ کی چیز ہے نا, وہ ہمارے لیے قیمتی نہیں ہے. ہمارے پاس سب سے قیمتی جو چیز ہے وہ ہمارا ٹائم ہے, جس کو ہمیں لگتا ہے کہ وہ ایک دن بھی گزر گیا, 24 گھنٹے بھی ایسے آج کوئی کام نہیں کیا, اور ایسے ہوتا ہے نا جس چیز کی پلاننگ جو نہیں کرتا نا پھر اس کے وقت ایسے ہی گزر جاتا ہے. تو پھر ہے کہ صبر کا مہینہ ہے, اور جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دل میں ہوتا ہے نا کینہ, کبھی کبھی وہ آ جاتا ہے نا کینہ, کسی کے ساتھ کوئی ایسی برا لگنا شروع ہو جاتا ہے, کسی کے خلاف ایسی بخل اور یہ چیزیں اور نیگیٹو چیز ہوتی ہے, اس کو کہتے ہیں کینہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے صبر کے مہینے, رمضان کے اور ہر مہینے کے 3 روزے نا, یہ دل کے کینے کو دور کر دیتا ہے, صفائی کر دیتا ہے, اور وہ ہمارے اندر وہ کنٹرول آ جاتا ہے کہ وہ کینہ ہمارے اندر سے نکل جاتا ہے. تو اور سب سے بڑھ کے گائز رمضان جو ہے نا, تھک گیا آپ لوگ خریدا, خاموشی ہو گیا, مجھے وائبز آ جاتی تم لوگوں کی آپ تھک گئے. اوکے گائز, رمضان جو ہے نا, قرآن جو ہے نا, یہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے, شہر القرآن حرم.
अच्छा ऐसे पूछना सवाल, जो रोजे नहीं रखता ना जैसे प्रेगनेंसी या जो भी, तो तरावी पे भी पढ़ सकता ऑफ कोर्स तरावी तो अलग चीज है ना, तरावी तो पढ़े है? एक दो लास्ट ईयर मुझसे पूछा था, फिर मैंने क्या जवाब तरावी है ना नमाज कैसा उसमें पाक होना जरूरी नहीं है। नहीं वो कह रही है कि अगर रोजा प्रेगनेंसी या फीडिंग करवा ली हो। अच्छा तो रोजा नहीं रख लेना तो क्या तरावी भी छोड़ मतलब नहीं ये समझ लीजिए। बगैर रोजे की तरावी पढ़ सकते नहीं ये बगैर हर वक्त बगैर दुपट्टे के बगैर ध्यान में हो जाता है ना। अच्छा बच्चा नहीं जैसे बच्चा होता है आप मैं हैरान हूँ कि यार उसने नमाज पढ़ उसकी तरावी नहीं लास्ट ईयर फ्रेंड वो प्रेग्नेंट थी ना, तो रोजे तो नहीं रखती थी, तो फिर वो तरावी पढ़ी। ओके गाइस रमजान के बारे में मैंने आपको बताया ना कि अल्लाह ताला ने तारीफ ये की कि रमजान वो महीना है जिसमें कुरान नाज़िल किया गया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रमजान में जिब्राइल अलैहिस्सलाम से हर रात मुलाकात करते थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान गुजरने तक उन्हें कुरान सुनाते थे रोज ऐसे। तो इस दफा दौरा कुरान हम रात को करेंगे, मतलब ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को करते थे, बेस्ट ये है कि कुरान रात को करें। वो मैं आप लोगों को ऑफ कोर्स ऐसे आप लोगों को अहमियत बताने के लिए मैंने ये कहा जैसे जो खुद पढ़ सकते सोचो वो भी तो रात में ज्यादा सवाब है ना, जो घर में समझने के लिए। हाँ वो भी सवाब है कि रात को पढ़ें, मैं खुद भी रात में पढ़ती रात में पढ़ती हूँ। तो वैसे अगर बच्चे सोचो जब कि मैं सो अगर आप जाते हैं लोगों ना- से कहूँ कि दौरा कुरान हम रात को करेंगे तो आप हाँ, लोग मैं नहीं, तो ready इम्पॉसिबल है ना। बच्चे जब सो जाते हैं बच्चा बंदा हो सकता है लेकिन इम्पॉसिबल ऑफ कोर्स बच्चों के साथ तो आना जाना। हस्बैंड लोगों से तरावी पढ़ने गए होते हैं, हमने यहाँ जब तो मैं वैसे कह रही हूँ आप लोगों को अहमियत दिलाने के लिए कि लेकिन हम फिर भी दिन को करते हैं। लुबना नहीं वो कह रहे आए, मैंने कहा आ तो नहीं सकते, ऑनलाइन हो सकता है ना। रात में कितने तुम्हारे पास आइडियाज हैं अभी क्लास के दरमियान में आइडियाज प्रोड्यूस हो रहे हैं। ओके गाइस तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रात आपने हर साल जिब्राइल अलैहिस्सलाम को एक बार कुरान का नाज़िल शुदा जो भी हो चुका होता था ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में कितने आई थिंक 9 रमजान आए थे, 6 को ना 6 हिजरी को फर्ज हुआ था ना, 6 हिजरी नहीं सॉरी 6 नबवी को रोजा फर्ज हुआ था और 9 साल आई थिंक 9 साल तो नबूवत मिली थी ना। नहीं और फिर उसके बाद 23 साल 63 साल की उम्र में वो फौत हो तो गए थे। रमजान 23 साल के बाद में रोजा फर्ज हुआ है। 23 में से 6 को माइनस नहीं, कर एक देना। सेकंड में, हाँ, ये 6 हिजरी को है। 9 साल आई थिंक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना नबूवत की 23 तो चलो आगे वो आ minus कर जाएगा देना। आगे आ जाएगा कि कितने Okay, साल 6 को हुआ था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने साल रोजे रखे थे। ओके गाइस इसको हम आगे आ जाएगा तो पढ़ नहीं लेंगे। तो इससे पहले रोजा फर्ज नहीं था। जाहिर पहले तो नमाज और रोजा फर्ज नहीं था ना, एक आहिस्ता आहिस्ता उतरा है। नहीं रोजा तो फर्ज था कितनी लेकिन कितनी नमाजें पढ़नी होती थी पहले, दो बाद में फर्ज की गई। एक सुबह एक शाम को दो नहीं यार मैंने वो उसके अलावा 50 थी नमाजें जो 50 की सारे सारी की रात की तरफ नहीं काम कर रहे हैं आप लोग गाइस, यार। चलो। क्या मिक्स कर रही है? वैसे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मुसलमान होते थे कोई सहाबा कराम तो दो रकात 2 सुबह पढ़नी होती थी 2 शाम को ना, अंटिल मेराज पे गए तो वहाँ पे फिर 5 वहाँ 50 थी ना। वो तो और सर या बेस्ट शुरू हो गई ना। नहीं वहाँ 50 ही अरे वहाँ का वहाँ तो वो अभी बात किसी ने पढ़ी बनी जब है, इस्लाम 50 बोला वो किसी ने पढ़ी तो नहीं 50 हाँ। पढ़ी तो नहीं फिर 5 हो गई। इसमें लगा 50 की थी लेकिन 50 थी। हमारे 5 का स्वाब 50 के कम बराबर कराते कराते मैं ही भी हाँ। अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ही आसमान पे ही ना लेकिन तलाक कम मुसा- करा के 5 करा के ले आए थे। ऐसे नहीं कि पहले कुछ अर्सा हमने कितना हमने पहले बता दिया अब हाँ वापस जाए वापस नहीं, जाए नहीं, कि उन्हें- मैंने उन्हें पता था ना हमारा। एग्जैक्टली वो हो के आ गए थे ओके गाइस तो रमजान का ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम आप लोग सब लोग जो हैं वो कितने अरसे से ना मतलब 2 साल से आप लोग आ रहे हैं दौरा कुरान में। मेरा दूसरा साल दूसरा साल है अभी मैं 3 साल भी थी फरवरी से। हरम का शायद 4था साल है कुरान दौरा कुरान सुनने का। हमारा मेरा सेकंड होगा लास्ट नहीं कहती है 14 साल चौदह बना दिया 4था साल है कि इसलिए माशाल्लाह से कंटिन्यूअसली चीजें करने हुआ दौरा कुरान। हाँ 5वां साल होगा माशाल्लाह। नहीं तो आप लोग कैसे खुद दोनों करते थे? बस हम तो नहीं मुसलमान थे। हम ये आती थी आंटी आती थी हमें करती थी फेसबुक पे लाइव ऑनलाइन भी सुनते थे। ऑनलाइन भी होता था तो हम रोज वो हमारा मुकम्मल होता था।
I think लास्ट टाइम आपका फर्स्ट ऐसा वाला सब आते थे, तो मैं कितनी करेंगे इंशाल्लाह इस बार। अभी इसके बाद हम खाने से पहले हम लोग डिसाइड करेंगे कि हमने कब नमाज का टाइम हो गया। अब ये जल्दी से खत्म कर लेते हैं ना। कुरान में है कि जो लोग अल्लाह की किताब की तिलावत करते हैं और नमाज कायम करते हैं और जो कुछ हमने उन्हें रिस्क दिया इसमें से खुले और छुपे खर्च करते हैं हरम, वो यकीनन ऐसी तिजारत की उम्मीद रखते हैं कि जिसमें हरगिज़ खसारा नहीं होगा, बिल्कुल नुकसान नहीं होगा। जो कुरान के साथ जिसने अपने आप को कुरान के साथ ताल्लुक रखा, इसको समझा, इसकी तिलावत तो और फिर ये कि जब इकट्ठे होके पढ़ते हैं ना, इकट्ठे होके हम दौरा कुरान करेंगे इंशाल्लाह पूरा। और गाइस किसी की एक ही ड्यूटी लगाऊंगी कि वो सबके नाम लिखे, जो दौरा कुरान के लिए एक्सपेक्टेड लोग हैं कि आएंगे, और हर रोज मार्क करे। कौन करेगा आप लोगों में से? नशीन कौन आएगा जो खुद भी प्रेजेंट हो? नहीं तुम्हारे और नहीं तुम्हारे और काम है ना, फरीदा करेगी, फरीदा सबकी ना खास अटेंडेंस लगाएगी ना, इंशाल्लाह। तो देखो कि हम एंड में देखेंगे कि किसने सबसे ज्यादा ओके। और अपना जो कुरान शाहरुल कुरान है, तो अपना भी अब डिसाइड करें हर रोज एक सिपारा पढ़ना और मतलब 30 दिनों में पूरा करना। कुछ लोग कहते हैं कि हम बचपन से ऐसे ना मेरी छोटी बहन की तरह वो आखिर में अभी पता नहीं मेरे 20 सिपारे हुए, 2 दिन रह गए, अब मैं कैसे करूँ? तो ये कि ऐसा प्लानिंग करें, बहन भाइयों में जब छोटे थे कितने तुम्हारी इस दफा भी करेंगे मुकाबले कि किसके ज्यादा कुरान किसने मुकम्मल किए हैं, लेकिन तजदीद के साथ पढ़ने का तजवीद के साथ। लेकिन चलो तजवीद नहीं, तजवीद वो बहुत मुश्किल है, एक सिपारा भी ना। सबसे मजे की ना मुझे तजदीद के साथ एक सिपारी पढ़ना मुश्किल काम है। मुझे तो तरावियों में आता सिपारा, जहाँ तरावी में पढ़ेंगे किस तरह करते हैं वो अभी आगे आएगा। तो तरावी वाली जब बात आएगी ना, तो मैं आपको बताऊंगी तरावी किस तरह ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। और गाइस मुझे ना रमजान में सबसे मुझे जो मजे की चीज लगती है, और जब रमजान खत्म हो रहा होता है ना, वो मेरा उस वजह से मेरा दिल सबसे ज्यादा उदास हो रहा होता है कि रमजान चला गया, वो मेरे पास अपॉर्चुनिटी खत्म हो गई। क्योंकि ना ये दुआओं का महीना, और रमजान में जो ऐसे दुआएं ना ऐसे ठक 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 कबूल होती है। क्योंकि रमजान के बारे में आता है कि मतलब पूरे दिन में भी और रात में भी, पूरे रमजान में एक दिन में ऐसी घड़ी होती है, हदीस में आता है कि एक दिन में ऐसी घड़ी होती है जो भी दुआ करे वो कबूल होती है, और एक रात में ऐसी घड़ी होती है। हाँ, जुम्मे के दिन की घड़ी, मतलब वो मैं कहती हूँ अब सिर्फ जुम्मा रह गया, जुम्मे की वो तो इतने बच्चों के साथ बिजी होते हैं, तो वो तो ऐसे आजकल अगर उस घड़ी में आप खामोश हो गए तो गुजर गई। उस घड़ी में आपने दुआ की है तो आपकी दुआ हर सूरत में कबूल होगी। आपको पता ही है ना वो घड़ी का है, जो पहले के जो इफ्तार के टाइम पे बैठे होते हैं उस टाइम पे कहते हैं जो भी दुआ करो, हाँ उस टाइम में कहते हैं, वो हदीस कहते ये हदीस में आपको बताती हूँ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 आदमियों की दुआ रद्द नहीं की जाती, बाप की, रोजेदार की और मुसाफिर की दुआ उनकी जरूर कबूल होती है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला माह रमजान के हर दिन और रात में लोगों को जहन्नम से आजाद करते हैं, हर रोज। फरीदा मैं तुम्हें देख रही थी, बातें कर रही हो तुम? नहीं, मुसाफिर में आते ही ना, जो भी पॉइंट्स है ना आप लोग लिख लिया करो। पाकिस्तान जाती हैं, दुआएं मांगते करें। ओके गाइस, तो ये पॉइंट्स लिख लिया करो, बाद में डिस्कस करते हैं, बीच में डिस्कशन स्टार्ट कर देते हैं। और अल्लाह ताला रमजान के हर रात लोगों को जहन्नम से, हर दिन और रात में लोगों को जहन्नम से आज़ाद करते हैं। और रमज़ान के हर दिन और रात में हर मुसलमान के लिए एक ऐसी दुआ है जिसे कबूलियत से नवाजा जाता है। हर रोज़ कोई ना कोई ऐसी दुआ होती है। और अच्छा ये जो है ना, ये ज़ईफ़ है कि जो अफ्तारी के वक्त ऐसी दुआ है जिसे रद्द नहीं किया जाता, ये ज़ईफ़ है, ये आगे। लेकिन कोई भी पूरे रमज़ान पूरे उसमें ना दिन में और रात में फिरते जैसे काम करते कर रहे हैं, मतलब एक दुआ होती है। हाँ, अपनी कोई दुआ नहीं है कि हम अरबी में बोले, हम अपने उसमें बोल रहे हैं। जैसे रोजा इफ्तार की बात करें तो इफ्तारी में लेकर तो आप दुआ कर रहे होते हैं। तो कभी कभी एक मुझे होता है कि अच्छा मैं ना सबसे बेस्ट ये है कि आप ना अपनी हराम
کہ اپنی نا ڈائری بنا دیں. وہ میری نا ڈائری آپ کو میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں کہ جیسے نا یہ ہمیشہ کہتی ہے نا کہ میرا ٹارگیٹ تھا, میں نے اچیو کیا, اور اس رمضان میری اتنی دعائیں قبول ہو تو خیر ڈائری آپ لوگوں کو کہ نا اپنی جیسے حرام. اب یہ مجھے نا سب لوگ آپ لوگ ڈائریز چیک کرائیں گے دعاؤں کی نہیں, مطلب کہ آپ لوگوں نے بنا لی دعاؤں کی نہیں نہیں مانیٹر نہیں, آف کورس ایسا کروں گا کہ میں کھول کے چیک کروں گی. رمضان میں جو فوت ہو گئے ان کے لیے دعائیں, ہاں تو ان کے لیے دعائیں کرتے رہنا. رمضان مطلب دعائیں کوئی بھی دعا قبول ہوتی ہے, آپ ان کے لیے بھی دعا کریں اپنے پیروں کی مغفرت کے لیے. تو ڈائری میں لکھیں. ڈائری میں جیسے سب سے پہلے نا 2-3 پیجز میں نے اپنے لیے جب لکھنا شروع کیا نا تو اپنے لیے اتنی دعائیں 3-4 پیجز وہ بھی بھر گئے. پھر میں نے اس میں جب اگلے سال آیا تو میں نے اینڈ میں پھر اپنے دوبارہ لکھی کہ اب میری اور دعائیں آ گئی ہیں, تو پہلے والی بھی, اور اتنی زیادہ دعائیں ہیں اپنے لیے لکھنے بیٹھا نا. جب انسان پیپر پہ ڈال دیتا تو وہ آپ کے دماغ سے چیز آپ ریلیکس ہو جاتے ہو. اپنی امی ابو کے لیے ایک پیج رکھ لیں, اپنے ہسبینڈ کے لیے ایک پیج رکھ لیں, اس کے لیے بھی دعائیں کریں. 2 پیجز اپنے فرینڈس کے لیے بھی دعائیں رکھیں. تو اپنے بہن بھائیوں کے نام کی نا ہر بہن بھائی کے لیے الگ الگ سے نا دعائیں لکھیں, ایک پیپر بنا لیں. لبنا تو واپس آؤ, شادی کرنے کے لبنا تو وہاں اٹھو, تمہاری اب سزا یہ ہے تم کرسی پہ بیٹھ جاؤ. کہتی ہے دوسری شادی کی دعا میں کیا ہے گائز ابھی رمضان بھوک لگی ہے اس لیے اس کا دماغ کام نہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اپنے لیے نا اب مجھے نا گروپ میں نے پول بناتی ہوں کہ کس کس نے وہ ڈائری بنا لی. ٹھیک ہے, 1 پاؤنڈ کی 2 پاؤنڈ کی ڈائری لے لیں, اور اس میں اپنی سب کے لیے نا ایک نہیں رائٹنگ مجھے نہیں دکھانی, اندر سے میں نہیں دیکھوں گی. اردو میں تو اب لکھا بھی نہیں جاتا, اردو میں جہاز نہیں چلتا. تو انگلش میں لکھ تم ٹائپنگ کر لینا, ٹائپنگ کر کے پھر اس کا پرنٹ آؤٹ نکال کے. اگر آپ لوگ دیکھیں ہائی ٹیکنالوجی کی ہائی ٹیک لوگ ہیں تو پرنٹ وہ ٹائپ کر کے پھر پرنٹ آؤٹ نکال کے, آپ لوگ ہائی ٹیک لوگ ہیں, آپ لوگ بول کر رکھے کاغذ پینسل سے اسی سے پرنٹ آؤٹ نکالا ورنہ ہم لوگ ای میل کرتے. اور گائز پھر یہ کہ ذکر کا مہینہ ہے, ذکر سے اپنی زبان, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے, کر رہتی تھی زبان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر سے. بہت سارے اذکار ہیں نا, وہ میں آپ لوگوں کو شیئر کر دوں گی. یہ جو میں آپ لوگوں کو کہتی ہوں نا کہ میں شیئر کر دوں گی, پھر میں بھول جاتی ہوں. وہ میرے پاس ہے لکھا ہوا پوسٹر نا, تو مجھے کوئی یاد کرا دیا کرے نا, گروپ میں یاد کرا دیا کرے کہ تم یاد نہیں کراتی. نہیں وہ ہم رمضان دوبارہ میں اس کے بارے میں صرف ایک حدیث سے تم نے کہا تھا کہ پورا ایک ریکارڈ کر جائیں, وائس نوٹ بھیجنے, وہ انشاءاللہ ہم کریں اس رمضان میں. کریں گے, وہ نوٹ ڈاؤن کرتے رہیں گے. اور ذکر اذکار سبحان اللہ و بحمدہ اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ یہ پڑھتے رہیں, اور درود پڑھتے رہیں, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ پڑھتے رہیں, استغفار کرتے رہیں. اور ایک دوسرے کی یہ جو رمضان ہے نا باہمی ہمدردی کا مہینہ ہے, ایک دوسرے کا خیال رکھیں. جب انسان بھوکا ہوتا ہے نا تو پھر ہمیں خیال آتا ہے کہ دیکھو ہمیں خیال آئے گا کہ ایک دن ہمیں بہت مشکل لگتی ہے بھوکا رہنا نا, تو کتنے فلسطین کے لوگ کتنے دنوں سے ان کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے. عائشہ فلسطین اور پاکستان میں ایسے کتنے اب لوگ ہیں, پاکستان میں کتنے لوگ ہیں کہ ان کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہوتا, تو تب بھی ایسا, ورنہ انسان کا پیٹ بھرا ہونا تو کتنی بھی کوشش کرتا رہے انسان کو احساس یہ ہوتا کہ کسی نے کھانا نہیں کھایا ہوگا, میرے پڑوسی نے کھانا نہیں کھایا ہوگا, میرے پاکستان میں کسی نے کھانا نہیں کھایا ہوگا نا. تو یہ چیز اللہ تعالیٰ ہماری پریکٹس کے لیے کہ تاکہ ہمارے اندر وہ احساس پیدا ہو. اور وہ جو سورہ الدہر میں آتا ہے نا کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا, کہ وہ اللہ کی محبت میں یتیم مسکین, یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں. مطلب یہ جو کیسے لنگر تو خیر نہیں, جیسے
کچھ لوگ ایسے سب لوگوں کو اکٹھا کھانا بنا کے مزدوروں کو کھلاتے ہیں, یتیموں کو, مسکینوں کو. انہوں نے کتنے عرصے سے انہوں نے گوشت نہیں کھایا ہوتا, چاول نہیں کھائے ہوتے, اور وہ لوگ پھر جیسے سب لوگ اس طرح کوئی کر کے دیتے ہیں تو وہ اسی وقت کھانا چاول ان لوگوں کو تبھی ملتے ہیں. تو وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں وہ جو یہ جو ہے نا سورہ الدہر کی پورے کا پورا لگتا ہے کہ آپ جنت میں گھوم رہے ہیں نا سورہ الدہر, تو اس میں شروع میں یہی آتا ہے کہ وہ لوگ اس طرح کی کرتے ہیں کہ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں. تو اوکے, پھر صدقات کرتے رہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا صدقات کے آپ نے کتنا, آپ خود پلان کریں کہ آپ نے کتنے صدقہ کرنا ہے نا. روز بے شک 1 پاؤنڈ صدقہ کرنے ایک اس میں ڈال دیں, وہ تو ضروری کریں نا کہ ایک مطلب 1 پاؤنڈ آپ ڈال دیں. اور سوچو کہ جب ہم آخری طاق راتوں میں نا, وہ تو میں اس سے پہلے ہی نا کچھ کیش لے آتی ہوں طاق راتوں سے پہلے, کہ ہر طاق رات میں نا میری طرف سے کچھ چلا جائے, کہ وہ اتنا سارا اگر میں 10 پاؤنڈ دوں گی تو سوچو کہ 1000 سال کی 10 پاؤنڈ آپ کتنا ملٹیپلائی کرو گے تو کتنا زیادہ ہوگا نا. لیکن صرف تھوڑی سی پلاننگ کہ بس وہ جتنے بھی اگر آپ نے دینے ہیں تو کیش آپ کے پاس ہو, اور ہر جیسی طاق رات ہو اس میں آپ عبادت کرتے کرتے تو وہ باکس میں ڈال دیں. اور آخر میں رمضان کے آخر میں کہیں سینڈ کرنا ہے, کہیں اکٹھے کہیں دینا ہے کسی کو, تو اکٹھے کر کے دے دیں رمضان کے آخر میں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی زیادہ سخی ہو جاتے تھے رمضان آتا تھا نا, جیسے جبرائیل علیہ السلام سے ملتے تھے نا تو کیا کرتے تھے, جبرائیل علیہ السلام سے ملتے تھے تو کیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, قرآن سناتے تھے جبرائیل علیہ السلام کو. تو آپ جب ملتے تھے تو آپ فیاضی میں تیز ہواؤں کی طرح ہو جاتے تھے, جیسے ہوائیں بہت ونڈی ہوتا ہے, اتنی تیز کبھی مطلب بہت ہی زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آندھی کی طرح تیزی سے سخاوت کرتے تھے اور زیادہ سے زیادہ خرچ کرتے تھے. اور قیام کا مہینہ کہ یہ اس میں حدیث میں آپ کو بتائی تھی نا کہ جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے قیام کیا تو رمضان کے راتوں میں قیام کیا, اس کے سارے گناہ معاف کر دیے گئے, اس کے گناہ معاف کیے گئے جس نے قیام کیا, جسے تراویح پڑھی. اور تراویح جو ہے نا اس میں جیسے نشین ابھی کہی تھی تو میں اس کو بار بار سٹاپ کری تھی. نشین جب یہ آئے گا ٹاپک ہم تب بات کریں گے, تو یہ ٹاپک آ گیا کہ تراویح میں نا جیسے اب آپ نے پڑھنا ہے ایک پورا قرآن پڑھنا ہے آپ نے پورے رمضان میں 30 سپارے پڑھنے ہیں, اور آپ وہی والا قرآن آپ نے صبح جیسے دوسرا پارا آپ نے اسٹارٹ کیا تو آپ وہ اس میں کھڑے ہو کے تو جو آپ نے جو 8 نفل پڑھنے ہیں تراویح کے, تو جب سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورت پڑھتے ہیں تو قرآن کھول لیں اپنا, اور بے شک 1 پیج پڑھ لیں, 2 پیج پڑھ لیں, اور 8 رکعتوں میں بے شک آپ پورا ہاف سپارہ پڑھ لیں, اسی میں کاؤنٹ ہوگا. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہے گی سرے یار تم نے نماز کے اندر کیوں پڑھا, اسی میں تراویح میں بھی دیکھو وہ تو بیسٹ ہوتا ہے کہ آپ نماز میں قرآن پڑھ رہے ہو اور آپ کے پاس آپشن ہے, آپ قرآن ہاتھ میں پکڑ کے کر لو, ہاتھ میں پکڑ کے کر سکتے ہیں ایسے کر کے نا, جیسے آپ یہ ہے قرآن اپنے وہ پڑھا ہوا ہے تو آپ اس کو کوئی نشانی رکھو, پیپر رکھ لو, جب کھڑے ہو جب قرآن سورہ فاتحہ پڑھ لیا آپ نے تو آپ اس کو ایسے کر کے پڑھ سکتے دیکھ کے پڑھ لیں. آئی پیڈ اٹھا لیں یا آئی پیڈ سامنے رکھ لیں, اس کو صرف آپ ٹچ کر کے تو وہ اسکرین ایون آپ کی ایپ پہ نا اسکرول ہوتا رہے گا کتنے سیکنڈز اگر آپ کو, وہ مجھ سے نہیں ہوتا. اچھا میں مجھ سے نہیں ہوتا, سیکنڈ کون یاد رکھے. نہیں آپ اس میں اسپیڈ لمٹ ہوتی ہے نا, آپ 1 سے 2 سے کس لمٹ سے پڑھتی ہیں, 5 سے بہت فاسٹ جاتا ہے, میں 2 والے پہ رکھتی ہوں, 1 پہ بہت سلو ہوتا ہے, ٹرائی کر سکتے ہیں. ہاں 2 یا 3 پہ رکھتی ہوں میرے حساب سے میری اسپیڈ, تو اس سے اوپر 2 رکوع ہوتے ہیں تو پھر میں بس ایسے کلک کرتی ہوں. ہاں سلائڈ شو تو کوئی اس طرح کرو کہ وہ مطلب اب اتنی ساری چیزیں ہیں, بچے سو رہے ہوتے ہیں, اگر آپ نے لائٹ نہیں آن کرنی تو آئی پیڈ سے کر لیں آپ, تو پڑھنے والے بنے ہیں بالکل. اور رمضان میں اگر عمرہ کرتا ہے کوئی تو اس کو حج کے برابر ثواب ملتا ہے. اور آخری عشرے میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری سب سے امپورٹنٹ رمضان میں اگر کوئی چیز ہے نا تو وہ آخری عشرہ سب سے امپورٹنٹ ہے, اور اس وقت ہم تھک بھی جاتے ہیں, ہماری انرجی بھی لو ہو جاتی ہے, لیول ڈاؤن ہو جاتا ہے, اور پھر شاپنگ ایگزیکٹلی, تو آخری جو بھی شاپنگ کرنی ہے نا سندر تم پہلے کر لو. پیریڈس کے ڈیز کا بھی ہوتا ہے نا, ہاں وہ تو خیر پھر یہ کہ آپ دعائیں مانگیں اس میں, اور باقی چیزیں نماز کے علاوہ قرآن کے علاوہ باقی چیزیں کر لیں. تو آخری عشرہ جب ہوتا ہے نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو جاگتے اور اپنے اہل خانہ کو بھی جگاتے اور کمر بستہ ہو جاتے, مطلب بہت زیادہ محنت کرتے, خوب محنت کرتے.
اور پھر آخر میں جو لیلۃ القدر ہے، اگر کوئی اعتکاف کرنا چاہے تو اعتکاف بھی کر سکتا ہے. اور لیلۃ القدر مطلب یہ وہ ہے نا کہ اتنی قیمتی رات ہے، اور جو اس سے محروم رہا وہ تو پھر محروم ہی رہا. مطلب اس کا کیا کہنا کہ جس کو اتنی بڑی اپرچونٹی، اتنی بڑی سیل تھی اس کو، تو وہ بھی اس نے چھوڑ دی، اس نے احساس ہی نہیں کیا. تو اس کا پھر اس کی بدقسمتی کا کیا کہنا ہے کہ جس نے طاق رات کو، جس نے لیلۃ القدر کو مس کر دیا. اور لیلۃ القدر کے بارے میں آتا ہے کہ اس رات زمین میں فرشتوں کی تعداد کنکریوں سے بھی زیادہ ہوتی ہے. اتنے فرشتے زمین پہ نازل ہوتے ہیں. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اور وہ من کل امر ہر حکم لے کر، ہر فیصلے لے کر نازل ہوتے ہیں نا کہ اس سال میں ہر بندے کے میں نے مرنا ہے، یا مجھے رزق ملے گا، یا مجھے کوئی کامیابی ملے گی، یا مجھے ہر بندے کے بارے میں فیصلے جو ہوتے ہیں نا وہ لیلۃ القدر کی رات کو ہوتے ہیں. تو سوچو کہ جب آپ اس سے بڑھ کے کیا ہوگا نا کہ میرے بارے میں فیصلے نازل ہو رہے ہیں، تو پھر کیا کرنا چاہیے. اس وقت انسان زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو کہ جو بھی میرے لیے فیصلہ ہو، خیر کا فیصلہ ہو. اگر کوئی موت کا فیصلہ ہے، کوئی کچھ اور مشکل فیصلہ ہے، تو میرے اندر صبر ہو کہ میں اس کو برداشت کر سکوں، میرا ایمان سلامت رہے، مجھے فزیکلی اس کو برداشت کرنے کی ہمت ہو. تو یس موسیٰ ایٹ سم کھین. اچھا میں ہاں آگے بولا میم، ماما بول رہا ہے اور میم تھوڑی بول رہا ہے. میم نہ میم ہے کوئی بچے. تو یہ وہ مہینہ ہے، ہاں یہ والی وہی حدیث پہ جو اس کی بھلائی سے محروم رہا وہ تو پھر محروم ہی رہا. اور اچھا یہ جو سورج، جب سورج جیسے شب قدر ہوتی ہے نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی علامت یہ ہے کہ جب میں ڈانٹوں گی نا تو تم لوگ بات کرتے رہو گے. اب دیکھ لو شب قدر لیلۃ القدر شب برات نہیں یہ تو فیصلے کیے جاتے ہیں. فیصلے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ سورہ قدر میں کہا کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، ہر حکم ہر فیصلہ اس رات کو لے کر نازل ہوتے ہیں. شب برات میں کیا ہوتا ہے؟ شب برات میں نہیں ہوتا. شعبان کے 15 روزے ہیں نا پہلے ہاں اعمال پیش کیے جاتے ہیں. وہ ایسے نہیں کہ 15 شعبان کو پیش کیے جاتے ہیں. شب برات میں کہتے ہیں نا پتے تو یہ سب نہیں ہے، یہ فیصلے اس رات کو ہوتے ہیں لیلۃ القدر. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی علامت کیا ہے. گائز پھر پوچھتے ہو کہ میسج کرو گے آخری رات مجھے وہ اس کے رات کو میسج آ رہے ہوں گے کہ کیا علامت ہوتی ہے. علامت یہ ہوتی ہے کہ شب قدر کی صبح کو سورج کے بلند ہونے تک اس کی شعاع نہیں ہوتی. وہ ایسے ہوتا ہے جیسے تھالی کی طرح، ویسے شعائیں ہوتی ہیں نا، مطلب تھوڑا سا بلری سا ہوتا ہے، شعائیں ہیں تو اس میں وہ تھالی جیسا گول سورج نا گول آپ کو فیل ہوتا ہے. بریک دے تو یہ اسنیکس لے کے ادھر بیٹھ کے دونوں خالائیں کھا گئی. خلاؤں کے بریک ختم، اب ہماری بریک ہو گئی، ان لوگوں نے بریک ختم ہو گیا. اچھا یہ دونوں مجھے خود زبردستی دے رہے ہیں. ہاں بھائی جی آخری تھا کہ لیلۃ القدر کے بارے میں ہی، تو وہ لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہوتا ہے آخری کو انسان کہے کہ چلو میرا جو روزہ بن رہا ہے، تو خیر آپ پڑھے نا، وہ تو پاسبل نہیں ہوتا کہ آپ پوری 10 دن عبادت کو. میں نے بہت کوشش کی کہ طاق رات بھی اور جس رات بھی نشانی ہے مطلب اس کی یہ کہ اس رات ہاں سکون ہوتا ہے، بہت موسم ہوتا ہے، مائلڈ ہوتا ہے، بہت ٹھنڈ ہوتی، بارش نہیں ہوتی، گرمی نہیں ہوتی، بارش ہو سکتی ہے، ہلکی بارش ہوگی، بارش ہاں بہت جیسے بہت زیادہ ہیوی ایسی نہیں ہوتی. اور
शायद वो एग्जाम में शुरू से बाहर डाल हाँ मतलब कोई भी होती है, कोई भी रात एक साल में 25वीं को हो सकती है, अगले 21वीं साल को भी हो सकती है। 21वीं को हो सकती है, 23वीं को हो सकती है। तो एक स्पेसिफिक वो नहीं मतलब हाँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही दिन होती है 27वीं को। आपने फरमाया कि कोई आपको फिर इतना क्यों करते हैं लोग? उसको तलाश करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमजान के आखिरी हदीस है गाइस कि रमजान के आखिरी अशरे में शब कदर तलाश करो, फिर अगर तुम में से कोई कमजोरी दिखाए या आजिज हो जाए तो आखिरी 7 रातों में सुस्ती ना करे, आखिरी 7 रातों में सुस्ती ना करे, 23वीं से लेके हाँ पूरी मतलब आखिरी तलाश करें इसमें। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। ओके गाइस, अल्लाह ताला हमें रमजान से भरपूर फायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए और हमें हमारी दुआओं को कबूल फरमाए और हमारी इबादत भी एग्जैक्टली हमें वो जो इस्लाम की रमजान की असल में जिंदगी वही है, वही हमें तकवा अता फरमाए और हमें ईमान अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।